नूर है, इल्म नूर है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। मलाइका बिछाए पर रिज़ा से उसके काम पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चल के नादरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं और अब हमारा सिलसिला पहुंच चुका है सेमीफाइनल तक। आज ज़हनी आजमाइश सीजन 8 का पहला सेमीफाइनल है और बाबुल इस्लाम सिंध की दो बड़ी प्यारी टीमें मीरपुर खास और सखर हमारे साथ हैं और आज इन दोनों टीमों में से एक ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। देखना यह है कि किस टीम ने आगे बढ़ना है। आप भी हमें राय दे सकते हैं। आज आपकी राय क्या है, मीरपुर खास या सखर? आज हमने अपने मंच पर भी कुछ तब्दीली की है, बहुत खूबसूरती के साथ इसमें इजाफे किए गए हैं। उम्मीद है आप इसको देखते रहेंगे, अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा कि आज मंच में होने वाली ये तब्दीली आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह याद रहे कि 9 अप्रैल को आने वाली इतवार को आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के सहन के अंदर इंशाअल्लाह अजीम व शान तरीके से ज़हनी आजमाइश सीजन 8 का फाइनल होगा। एक बहुत खूबसूरत मंच भी लगाया जाएगा और बहुत सारे तहाइफ, जी हाँ बहुत सारे तहाइफ हमारे वहां हाजरीन के लिए न सिर्फ तबरुकात होंगे बल्कि बड़े कीमती मदनी चेक्स भी होंगे। क्या मालूम इतवार वाले दिन किसका मदीने का बुलावा आ जाए। तो आप अगले सेमीफाइनल में भी आ सकते हैं जुमेरात को, और इतवार की रात हो सके तो जरूर हमारे साथ आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में इशा की नमाज 8:30 बजे बाजमात अदा करें और उसके बाद इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश के फाइनल में हमारे साथ शामिल हो जाएं। इस्लामी भाई सवालात करते रहते हैं अब्दुल हबीब भाई के सिलसिले में आने के लिए पास कहां से मिलेगा, क्या तरीकेकार है, किस तरीके से हम शिरकत कर सकते हैं? ज़हनी आजमाइश के इस सिलसिले में पास की हमारी तरफ से कोई कैद नहीं है, बल्कि आप जब भी आना चाहें तशरीफ लाएं, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा पहले आएं। अब सिलसिला चूंकि अपने उरूज की तरफ है तो तादाद बढ़ती जा रही है, स्टूडियो में जगह भी कम रह जाती है और आने वाली जुमेरात चूंकि दूसरा सेमीफाइनल होगा तो जुमेरात वैसे ही इज्तिमा में हज़ारों इस्लामी भाई आते हैं। तो आज भी हमने नीचे फैजान मदीना में स्क्रीन लगाकर इंतजाम किया है। अगर अभी भी आप घरों पर बैठे हैं और यहाँ आकर देखना चाहते हैं, क्योंकि आज भी इंशाअल्लाह बड़े प्यारे तहाइफ हमारे इस्लामी भाइयों में तकसीम होंगे और जुमेरात को अगर आना चाहते हैं तो और ज़रा वक्त की पाबंदी से आएँ, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत भी करें मगरिब के बाद और उसके बाद सिलसिले में शामिल हो जाएं। और इतवार को जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इशा की नमाज कोशिश करें कि यहीं आप पढ़ें और अपना टोकन भी हासिल कर लीजिएगा ताकि जो इनामात मिलने हैं, तहाइफ मिलने हैं, उसमें आपका नाम भी शामिल हो जाए। आज इंशाल्लाह हम हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को कुछ तोहफा भी देंगे। अरे वाह, कुछ मुकद्दस ज़ियारतें भी करवाएंगे इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर। अल्लाह ने आज माशाल्लाह हमारे मंच पर 2 बड़ी ही प्यारी ज़ियारतें मौजूद हैं। इंशाल्लाह यहाँ मौजूद इस्लामी भाई तो अपनी आंखों को बहुत करीब से ठंडा कर रहे हैं और मदनी चल के नाजरीन को भी दिखाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ गिलाफ़े खाना काबा का एक ऐसा अनमोल और ऐसा खूबसूरत पीस है कि बहुत कम इस्लामी भाइयों ने देखा होगा। उमूमन ये गोल्ड का जो काम किया गया है, सोने का काम किया गया है, बहुत खूबसूरत, ये आज हमारे साथ ये मौजूद है। अल्लाह करीम हमें खाना काबा के करीब जाकर भी गिलाफ़े काबा देखना नसीब फरमाए। इसी तरह सुनहरी जालियों के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जो उस दीवार पर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े की दीवार है, वहां पर जो गिलाफ लगाया जाता है, उस गिलाफ का भी एक काफी बड़ा पीस हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जालियों के अंदर, जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुनहरी जालियों के अंदर रोज़ा अनवर जिस दीवार के पीछे है उस दीवार पर एक गिलाफ लगाया जाता है, तो उस गिलाफ को भी आज आपको दीदार करा रहे हैं। हो सकता है कई हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को आज फर्स्ट टाइम पता लगा हो कि वहां पे कोई गिलाफ भी हो। सुभान अल्लाह, वाह, यहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज गुम्बद, ये मक्का भी मीठा,
तो प्यारा मदीना। अल्लाह करीम इन दोनों मुकद्दस मकामात की हाजिरी भी हमें अता फरमाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अब ये 2-3 सिलसिले घर में बैठकर देखने वाले नहीं हैं, यहाँ आकर इंशाल्लाह बरकतें आपको मिलती जाएंगी, तहाइफ भी मिलते जाएंगे। और एक और ऐलान हमने किया था उन इस्लामी भाइयों के लिए, उन मदनी चैनल के नाजरीन के लिए जो हमारे सिलसिले को लिख रहे हैं, और बड़ी तादाद में हमारी मालूमात के मुताबिक इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें लिखते हैं, और तकरीबन सिलसिले पूरे सिलसिले उन्होंने लिखे हैं। तो अगर आपने ये काम किया है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आज अपनी वीडियो भेज दें। दूसरे सेमीफाइनल तक वीडियो भेजने का टाइम है, मगर जो काउंटिंग होगी वो आखिरी क्वार्टर फाइनल के सवाल और जवाब तक की होगी। पहले सेमीफाइनल और दूसरे सेमीफाइनल को अगर आप नहीं लिख सके तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल तक यानी जुमेरात तक आप हमें वीडियोस भेज दें, ताकि फिर हम ये फैसला करें कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है। और हो सकता है पहले नंबर के जो भी इस्लामी भाई हैं उनको हम अपने इस सिलसिले के फाइनल में भी बुलाएं, और अगर वो इस्लामी बहन है तो उनके महरम को बुलाएंगे इंशाल्लाह, और उन्हें भी तहाइफ पेश करेंगे। आइए दोनों टीमों से गुजारिश करता हूं अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आज आपके पीछे भी बहुत खूबसूरत स्क्रीन है, वो भी आपको दिखाएंगे, और मदनी चैनल के नाजरीन से सवाल किया गया था उसका जवाब भी बताएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मकतबतुल मदीना की तरफ से भी इंशाल्लाह यहाँ मौजूद हाजरीन को एक बहुत खूबसूरत और यूनिक गिफ्ट इंशाल्लाह हम देंगे। अरे वाह। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के 99 रिसाले, अरे वाह, एक ही बॉक्स में, एक साथ, एक ही बॉक्स में, क्या बात। इसके लिए कुछ हम जो है वो मदनी फीस लेंगे। चलें जनाब, सवाल एक ही हाजरीन से करेंगे। अच्छा। तो तीनों सवालात के जवाब देंगे उनको, इंशाल्लाह ये तोहफा पेश किया जाएगा। चलें जनाब। जो मदनी चैनल के नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं इस बॉक्स को, तो शादी ब्याह वगैरह में देने के लिए बहुत खूबसूरत गिफ्ट है, तोहफे वगैरह में देने के लिए, हज और उम्रा के जाने वाले इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों के लिए काफी खूबसूरत माशाल्लाह इसमें मवाद भी है। 1200 रुपए का ये इसका हदिया है। अल्लाह अल्लाह, 1200 रुपए का ये हदिया, 99 रिसाले, वाकई बहुत शानदार गिफ्ट है। मिठाई के डब्बे दे देते हैं, इतने सारे हार पहना देते हैं, हालांकि ये तोहफा बाद में भी काम आएगा, न जाने कितने घर के अफराद इल्म दीन हासिल करेंगे। सवाल था कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इस हाल में शाम की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी करता है, उसके लिए सुबह ही को जहन्नम के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। तो एक शख्स ने अर्ज किया, अगरचे माँ बाप उस पर जुल्म करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 बार एक ही जुमला इरशाद फरमाया। वो जुमला क्या है? अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, यानी माँ बाप जुल्म भी करें तो मेरे बीच इस्लामी भाइयों हमें नाफरमानी नहीं करनी। अब सही जवाब बहुत सारों ने दिया। रजब अली अत्तारी सरदाराबाद फैसलाबाद, बिनते असलम कुरैशी मीरपुर खास, उम्मे फहद रुहेला वाली, बिनते अली अत्तारिया बाबुल मदीना कराची, जावेद जमजम नगर हैदराबाद, बिनते मुकीम साहिवाल, मोहम्मद यासीन गम्बट, उम्मे बिलाल कमालपुर, जैन हैदर कुनरी, मोहम्मद मुद्दसिर अत्तारी रावलपिंडी, बिनते रफीक अत्तारिया चक 27, आसिफ रजा गुलजार तैबा सरगोदा, गुफरान आमिर पिपला, बिनते अब्दुल फत्ता अत्तारिया मीरपुर खास, बिनते मुमताज इस्लामाबाद, जाहिद अत्तारी कालाबाग, मोहम्मद जाहिद अत्तारी गढ़ी खाट जमजम नगर, अहमद रजा अत्तारी कबीरवाला, शव्वाल रजा रेनाला खुर्द, उम्मे हरमैन फातिमा गुज्जर खान, गुलाम यासीन अत्तारी बांधी, खिजर अत्तारी कहोटा, मोहम्मद अरसलान कादरी डेरा इस्माइल खान, बिनते अब्दुल हमीद जहानिया, मोहम्मद इनामुल्ला ओकाड़ा, बिनते शमीम अत्तारिया सकरन। अब इनमें से देखते हैं कि इनाम किनको जाता है। आसिफ रजा गुलजारे तैबा सरगोदा, आसिफ रजा गुलजारे तैबा सरगोदा से आप अपना एड्रेस हमें भेजिए ताकि आप तक के तहाइफ जो हैं वो कोरियर के जरिए भिजवाए जा सके। इन्हें हम 3 नाजरीन को 3 तोहफे भेजेंगे जी। रोए मदीना जो सुनहरी जालियों से मस हुई है, वाह, और सौगात मदीना और गिलाफ काबा। यानी आज से तहाइफ जो हमारे नाजरीन को जाएंगे वो भी ज्यादा प्यारे और ज्यादा यूं समझिए कि मुकद्दस और ज्यादा तादाद में जाएंगे माशाल्लाह। अब सवाल है आज का नाजरीन से जो सिलसिले के इख्तिताम से पहले आपने जवाब देना है। सवाल यह है, 27वीं रजब का जो कोई रोजा रखे अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए कितने महीने के रोजों का सवाब लिखेगा? 27वीं रजब का जो कोई रोजा रखे अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए कितने महीने के रोजों का सवाब लिखेगा? माहनामा फैजान मदीना में आपने ये जवाब तलाश करना है, मार्च की माहनामा फैजान मदीना में, और हमें जवाब दे देना है माशाअल्लाह। चलते दोनों टीमों की जानिब, इनसे तारुफ भी लेते हैं। सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह।
जनाब अब हम बात करेंगे दोनों टीमों से, तारुफ भी हासिल करेंगे, कुछ तासुरात भी लेंगे। बड़ा सफर किया इन्होंने, सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। पहले अपना अपना नाम और अपना अपना शोबा बताएंगे। गुलाम मोहम्मद अत्तारी, दर्जा सादिसा, जामियतुल मदीना, सक्खर। जी। अहमद नईम अत्तारी, मुदरिस जामियतुल मदीना, सक्खर। माशाअल्लाह। जी। मेरा नाम हबीबुल्लाह अत्तारी, मैं जामियतुल मदीना डेरकी से दर्जे सालिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, तीनों जामियतुल मदीना के शोबे से ताल्लुक रखते हैं। दो अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म हैं और एक उस्ताद साहब हैं। इनसे तासुरात तो लेने हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँचना, लेकिन आइए पहले देखते हैं कि ये पहुँचे कैसे हैं यहाँ तक, इस सफर को इन्होंने कैसे तय किया है। आइए आपको बताते हैं। चलो चलो समेट लो सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर आज एक बार फिर हाजिर हैं। इल्म नूर है, जिसका अकीका ना हुआ क्या वो जवानी में अपना अकीका कर सकता है? जी हाँ, अपना जो अकीका है वो जवानी में भी और बुढ़ापे में भी कर सकता है। जवाब दुरुस्त है। अखरा में गुजरे जिस दम बेड़े पे कुदसियों के होने लगी सलामी परचम झुका दिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंसान को दी गई सबसे बेहतरीन चीज क्या है? आपका वक्त शुरू होता है अब। साथ में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान को दी गई सबसे बेहतरीन चीज क्या है? इरशाद फरमाया, अच्छे अखलाक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वक्त शुरू होता है अब। अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़े ही अनोखे अंदाज में सक्खर के इस्लामी भाई आगे बढ़ गए हैं प्री क्वार्टर फाइनल के लिए। इल्म नूर है, रस्मी तौर पर इल्म हासिल करना, इससे क्या मुराद है? रस्मी तौर पर इल्म हासिल करने से मुराद ये है कि किसी जामिया या दारुल उलूम में दाखिला लेकर बाकायदा तौर पर दर्स निज़ामी करना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गाह वो आफताब हैं, गाह वो महताब हैं, जमा है उनके गालों में महरो महतमाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आसमानों में क्या नाम है? हलीम और सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कि तहरीर कीजिए, अब जबान नहीं अब कलम ने बोलना है। सक्खर वालों ने 2 नंबर फिर हासिल कर लिए हैं। क्या दुरुस्त करना है आइए देखते हैं। फिर बैल बजा दी है सक्खर वालों ने। गलती 2 नंबर से पीछे कर सकती है। इमाम गजाली। इमाम गजाली। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 नंबर से सक्खर के इस्लामी भाई आगे बढ़े और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इल्म नूर है। नमाज़े जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना जायज है, इसकी क्या सूरत है? जब हमदो सना की नियत से पढ़ी जाए तो फिर जायज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर पसंद करेंगे। जनाब, अगर किसी ने नमाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा तो उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं? नहीं, उसकी नमाज नहीं होगी, फासिद हो जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो ख्वाब में, जी बैल बजाइए सक्खर वालों ने। सुरूर नूर हो दिल में बहार आंखों में, जो ख्वाब में कभी आए निगार। जो ख्वाब में कभी आए निगार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया। मुकाबला बहुत करीब आने के बाद सक्खर वाले मुकाबला लेकर आगे गए, सेमीफाइनल में पहुंचे। 53 नंबर हैं सक्खर वालों के, 48 नंबर हैं मुल्तान वालों के। 5 नंबर से सक्खर वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। जी मदनी चल के नादरीन, इससे पहले कि हम सक्खर वालों से कुछ तासुरात लें, एक बड़ी अहम बात जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों भी सिलसिले में बताई गई थी, शायद फिर मिस्टेक हो गई है। ये सक्खर वालों से एक सवाल किया गया था कि अगर कोई नमाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े तो क्या उसकी नमाज फासिद हो जाएगी? इसमें एक बात जरूरी यह है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी की फौतगी की या किसी की परेशानी की खबर सुने और फिर नमाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े तब नमाज फासिद होगी। अलबत्ता अगर कुरान पाक की तिलावत के तौर पर नमाज में अगर कोई आयत पढ़ता है तो इसकी नमाज पर कोई असर नहीं होगा। यह एक शरई मसला है जिसकी फौरी वजाहत जरूरी थी। उम्मीद है कि मदनी चल की मजलिस इस प्रोमो को अच्छी तरह एडिट कर लेंगे। अच्छा, अब तीनों इस्लामी भाइयों से बारी बारी, 2 तालिब इल्म, एक उस्ताद साहब, बेटा कैसा लग रहा है आपको यहां तक पहुंच रहे हैं? सक्खर में क्या फजा है? क्या आज देखा भी जा रहा है वहां पर? घर वालों की क्या कैफियत हैं? जी बिल्कुल, जामियतुल मदीना में भी देखा जा रहा है। अच्छा। और घर वाले भी देख रहे हैं, तमाम खुश भी हैं और दुआएं भी कर रहे हैं। जब पहली बार आए थे ज़हनी आजमाइश में, पहली बार आए आप? जी। मैं क्या उम्मीद थी कि, अच्छा मैं एक बात बड़ी अजीब बता दूं मदनी चल के नादरीन को कि सक्खर की टीम वो टीम है जो ज़हनी आजमाइश के पहले ही मुकाबले में, जो इनका पहला मुकाबला था, से पीछे रह गए थे।
اچھا اگر ہم نے وہ راؤنڈ نہ رکھا ہوتا کہ پیچھے رہ جانے والوں کو ایک موقع اور دیا جائے تو شاید یہ اس وقت ہمارے ساتھ نہ ہوتے، مگر اس کے بعد انہوں نے بڑا شاندار کم بیک کیا اور ایسا کم بیک کیا کہ اب یہ سیمی فائنل تک پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ استاد صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جب آپ آئے تھے اس سلسلے میں کیا امید تھی کہ یہاں تک پہنچیں گے؟ ہاں پہلے مقابلے میں ہارنے کی وجہ سے کچھ مایوسی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے اپنی غلطیوں کو دیکھا کہ اس کے اندر کیا سیٹنگ کی جائے اور کس طرح تقسیم کاری کی جائے تاکہ ہم مقابلے میں آگے جا سکیں، تو پھر اس طرح سے تقسیم کاری کرتے ہوئے۔ اچھا ایک تو آپ کے جامعۃ المدینہ ہی کے طالب علم ہیں، لیکن ایک تو ڈھیرکی میں ہے، تو ڈھیرکی تو سکھر سے دور ہے، تو پھر آپ کی آپس میں کیسے انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، کیسے دورائی ہوتی ہے؟ ان سے رابطہ کر لیتے ہیں کال پر کہ ان کو کیا یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا یاد کر رہے ہیں۔ کتنی بار اب تک سکھر جانا اور آنا ہو چکا ہے اس سلسلے کے لیے؟ یہ تقریباً یعنی باب المدینہ سے سکھر 5ویں مرتبہ۔ اللہ، 5 بار جانا آنا ہوا ہے، کیونکہ واپس بھی پہنچنا ہوتا ہے، جامعۃ المدینہ میں تدریس کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، اچھا ڈھیرکی کے طالب علم سے ہی پوچھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بیٹا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ، تیاری کیسی کر کے آئے ہیں؟ تیاری تو اچھی ہے۔ چلے سکھر میں تو دیکھ رہے اسلائب ہے، ڈھیرکی میں کیا اطلاعات ہیں؟ وہاں بھی کوئی گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ جامعۃ المدینہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیں جناب، وہاں ڈھیرکی کے اسلامی بھائی بھی امید ہے شامل ہوں گے۔ میرپور خاص سکھر سے دور اتنا نہیں ہے، قریب قریب کے 2 شہر ہیں۔ چلیں جناب، آپ تینوں بھی اپنا اپنا نام بتائیں گے۔ محمد فیروز رضا اتاری بن محمد اسلم اتاری، شعبہ خطیب و امام۔ چلیں ماشاءاللہ، امام صاحب ہیں جی۔ وقار اتاری جامعۃ المدینہ درجہ ثالثہ۔ ماشاءاللہ جی۔ محمد عابد اتاری بن عبدالغنی قریشی، مجلس ڈاکٹرز میرپور خاص ڈویژن۔ چلیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر مجلس کے بھی اسلامی بھائی ہیں۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک طرف میرپور خاص کے اسلامی بھائی ہیں اور دوسری طرف رحمت آباد ایبٹ آباد کے اسلامی بھائی ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ کیا مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی سے رہتا ہے؟ مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی سے قائم رہتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیں سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ سنت ہے۔ آپ نے کہا سنت، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ ڈھاکہ بنگلہ دیش۔ آپ نے کہا ڈھاکہ بنگلہ دیش، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کمال کر دیا، 4 نمبر سے جیت گئے ہیں۔ یہ بالکل ٹرن آؤٹ کیا میرپور خاص والوں نے۔ تیسرا پری کوارٹر فائنل باب المدینہ اور میرپور خاص کے درمیان۔ غصہ پینے سے متعلق کنز العمال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم کیا ہے؟ کنز العمال کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص غصہ پی جائے باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو بروز قیامت اپنی رضا سے معمور فرماتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار کیا بنایا۔ بات ہے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا، جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں کس کا ذکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ تمام عالم انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تمام عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کیا وہ آپ کی امت اجابت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا۔ اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر کے۔ میں صدقے یا رسول اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 17 حروف۔ آپ نے کہا 17، جواب درست دے دیا ہے۔ جی عشق رسول، عشق رسول، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ میرپور خاص والے 54 نمبر سے وہ آگے لے کر گئے ہیں۔ میرپور خاص کوارٹر فائنل تک پہنچ چکے ہیں۔ ظالم کے شر سے بچنے کے لیے بسم اللہ شریف کا کون سا وظیفہ ہے؟ 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے گا تو ظالم کے دن میں اس کی ہیبت ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند بھی آپ کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں امام عشق و محبت اعلی حضرت نے یہ بات بیان کی ہو۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ذرا اس خوبصورت واقعے کو، اتنے طویل واقعے کو اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں کس طرح بیان کیا، سنائیے۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ جواب بالکل درست دے دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ ابن العجوز، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سا نمازی ہے جس کو 5 وقتی نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے؟ مقتدی کو امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا حرام ہے۔ مقتدی جب امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہے وہاں قیام میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب جناب شیر کی باری ہے۔ ہوئی میرپور خاص والوں نے پہلے بیل بجائی ہے۔ ہوئی مجرم کو بازیابی تو خوف اسیاں سے دھج یہ ہوگی، خمیدہ سر آپ دیدہ آنکھیں لرستہ ہندی غلام ہوگا۔ خمیدہ سر آپ دیدہ آنکھیں لرستہ ہندی غلام ہوگا۔ جواب درست دے دیا۔ اٹس انبلیویبل، صرف لفظ ہوئی سن کر اتنا مشکل شعر سنایا ہے میرپور خاص والوں نے۔ 50 نمبر میرپور خاص، فقط 1 نمبر کا فرق رہا۔ اللہ غنی، میرپور خاص کی ٹیم تو ویسے بھی ہمیں یاد رہے گی۔ ہمارے باب المدینہ کراچی کی 2 ٹیمز نے شرکت کی اس ذہنی آزمائش میں، اور دونوں کو باری باری گھر بھیج دیا میرپور خاص والوں نے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ سکھر یا میرپور خاص کس نے آگے جانا ہے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر مجلس کے اسلام بھائی، کیسی تیاری ہے؟ میرپور خاص میں کیا کیفیت ہے؟ کوئی کالز وغیرہ آئی ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل، آج اتنی کالز آ رہی تھیں کہ مجبوراً مجھے تیاری کے لیے اپنا موبائل بند کرنا پڑ گیا۔ میں معذرت بھی چاہوں گا، ان اسلام سے محبت سے کالز کر رہے تھے، معذرت کے موبائل بند کرنا پڑا۔ اور واقعی ہم مقصد پہلی مرتبہ میرے خاص کی ٹیم جو ہے وہ ذہنی آزمائش کے سلسلے کا حصہ بنی، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ امیر اہل سنت کا جو عزم ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس عزم کو جو لے کر مدنی چینل چل رہا ہے، آج ہم اس مدنی چینل کے سلسلے کا حصہ ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی یہاں بیٹھنا، یہاں آنا، ہمیں تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا ہے، مزید کرم فرمائے گا اپنے دربار کی حاضری بھی۔ دوسرے اسلام بھائی کیا کہتے ہیں، کیا تاثرات ہیں، کیا کیفیات ہیں؟ تاثرات تو گھر پہ بھی بہت اچھے ہیں، جامعۃ المدینہ میں بھی بہت اچھے ہیں، دوست دعائیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں تو ہو رہی ہیں، جب بھی سلسلے میں آئے تو والدہ سے دعا کے لیے لازمی کہا، آج بھی کہا۔ ماشاء اللہ۔ جی حضور۔ الحمدللہ عز وجل، میری مسجد کے مقتدی اور دیگر اہل محلہ دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ جب یہاں آتے تو نماز کون پڑھاتا ہے پیچھے؟ مؤذن صاحب وغیرہ جب آپ یہاں آ جاتے تو پھر پیچھے نماز مؤذن صاحب؟ ٹھیک ہے، تو اس بار مسجد میں دعائیں تو نہیں ہوئی کہ عشاء کے بعد امام صاحب کامیاب ہو جائیں؟ جناب دیکھنا یہ ہے کہ میرپور خاص اور سکھر، یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہاں تک پہنچ جانا ہی ان دونوں ٹیموں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ڈبل 12 ٹیمیں تھیں، 24 ٹیموں میں سے صرف 4 ٹیمیں باقی بچی ہیں۔ یہ کتنے ذہین ہیں، یہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ یہاں سے ایک کو رخصت کرنا ہے، تو اب کسی ایک نے تو پیچھے جانا ہے، تو اس میں دل چھوٹا بھی نہیں کرنا ہے، ان کے والدین نے بھی، ان کے گھر والوں نے، ان کے محلے والوں نے، ان کے محبت کرنے والوں نے بھی، کہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار آپ وہاں سے ہار کر آ گئے یا پیچھے ہو گئے، یہاں تک پہنچنا ہی بڑی بات تھی۔ اب جیت ہی جیت ہے، اللہ قبول فرما لے، اخلاص نصیب ہو جائے، نبی پاک راضی ہو جائے، تو اس سے بڑی کیا جیت ہوگی؟ اللہ ہمارے ذریعے علم دین پھیلانے کا ہمیں سبب بنا دے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بہرحال دونوں ٹیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 8 کا پہلا سیمی فائنل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، نغمات رضا، قرآنی معلومات، فقہی پہیلیاں، مکمل کیجئے، سفر ہے مگر اکیلے،
जोश کے ساتھ مگر ہوش سے ایک نیا سیگمنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، مکمل کیجئے، دیکھتے ہیں کہ مکمل کر بھی پاتے ہیں کہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں، ایک اور تصحیح کرتا چلوں کہ سوال آپ سے جو کیا گیا تھا، جس میں آپ سے ماہ رجب کے روزوں 27 رجب کے روزے سے متعلق سوال کیا گیا ہے، یہ ماہنامہ مارچ میں نہیں بلکہ اس کا جواب آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ اپریل میں ملے گا۔ تو اپریل کا ماہنامہ فیضان مدینہ امید ہے آپ تک پہنچ گیا ہوگا، نہیں پہنچا تو قریبی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں، dawatIslami.net سے آپ جا کر اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ سوال ہے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے، مہمان کے لیے کون سی 4 باتیں ضروری ہیں؟ مہمان کے لیے 4 باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے۔ نمبر 2، جو کچھ پیش کیا جائے اس پر خوش ہو۔ اور نمبر 3، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے اٹھے نہ۔ اور نمبر 4، جب وہاں سے جائے تو صاحب خانہ کے لیے دعا کرے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کتنی شاندار معلومات ہے۔ مہمان جاتا تو ہے مگر جا کر میزبان کو پریشان کرتا ہے۔ جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے، جو کچھ اسے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اگر مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے گھر پہ مہمان نوازی، کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور وہ ہماری مہمان نوازی نہ کرے، تو جب وہ ہمارے گھر آئے تو کیا ہم اس کی مہمان نوازی کریں یا اس سے بدلہ لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی مہمان نوازی کرو۔ ہم تو کہتے ہیں اس نے نہیں کھلایا میں نے بھی نہیں کھلانا، اس نے نہیں پوچھا میں نے بھی نہیں پوچھنا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جب وہ ہمارے یہاں آئے ہمیں اس کی مہمانی کرنی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کس رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں بہتر کہا گیا ہے؟ سفید رنگ کو حدیث پاک میں جو ہے نا سب سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا، کیونکہ اس میں زیادہ پاکی اور ستھرائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم سفید کپڑے پہنو کیونکہ اس میں زیادہ پاکی اور ستھرائی ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفناؤ۔ سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک و ستھرے ہیں اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب سے اس مدنی ماحول میں آئے ہیں، امیر اہل سنت نے سفید لباس کا ذہن دیا۔ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی سفید لباس پہنتے ہیں۔ شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو، تو آپ نے سنا کہ سفید لباس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پسند فرمایا، تاکید بھی فرمائی۔ جناب جواب درست ہو گیا ہے۔ اب باری ہے ہمارے بیرپور خاص والوں کی، مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ مرد کے لیے جو ہے چاندی کی ایک انگوٹھی، ایک نگ والی، جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، پہننا جائز ہے۔ البتہ اگر مرد ایک سے زیادہ انگوٹھی نگینے والی یا چاندی کو نہ پہنے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ذرا دوسری بات جو آپ نے کی دوبارہ کیجیے۔ البتہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا ایک انگوٹھی ہو اس کی نگینیں زیادہ ہوں وہ پہننا، بڑے چاندی کو نہ، وہ ناجائز ہے۔ یاد رہے کہ صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، بہت سارے اسلامی بھائی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، باقی زیورات تو جائز ہی نہیں ہے۔ اب وہ انگوٹھی کیسی ہو ذرا غور سے سن لیں۔ ایک نگینے والی ہو اور چاندی کی ہو، اور اس میں وزن اس کا چاندی کا 4.5 ماشا سے کم ہو۔ بغیر نگینے کی یا ایک سے زیادہ نگینے کی انگوٹھی اگرچہ چاندی کی ہو وہ بھی مرد کے لیے ناجائز ہے۔ وہ جو بغیر نگینے والی رنگ پہن لیتے ہیں، چھلا جسے کہتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ذہنی آزمائش کے یہی تو فائدہ ہے، سوال و جواب بھی سن رہے ہیں اور علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ اللہ اکبر، کیسا یہ انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔
دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. جیسے ہی وہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے انہی کو چھینک آئی. اللہ اللہ، سب سے پہلے چھینک حضرت آدم علیہ السلام کو آئی، اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یرحمک اللہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ، بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ آج ہمارے سلسلے میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں. اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. انشاءاللہ ان قریب ہمارے ساتھ منچ پر ہوں گے اور ہم ان کی برکتیں انشاءاللہ حاصل کریں گے. عالم دین کی زیارت کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خیریت سے ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، تشریف لیں. ایک اور کرسی ملے. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا. بیٹھیں. مفتی صاحب مدنی منیوں کو بھی ساتھ لائے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بھائی، اب تو مفتی صاحب سے بھی بڑے پیارے پیارے علم دین کے مدنی پھول ملیں گے. آج تو 2 in 1 ہو گیا نا، سوال و جواب کے ذریعے بھی مدنی پھول ملیں گے اور مفتی صاحب کے ذریعے بھی مدنی پھول مل جائیں گے. اچھا، اب سوال ہو گیا دنیا میں سب سے پہلی چھینک کا. تو اب یہ بتائیے میر پور خاص کے اسلام بھائی، چھینک آنے کے بعد حمد کرنے کا کیا حکم ہے؟ چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت ہے. چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سر مبارک کٹ جانے کے باوجود کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو حق بیان کرتے رہے؟ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی. 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے حسن اخلاق کا سر چشمہ کیا ہے؟ حسن اخلاق کا سر چشمہ حیا ہے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، حسن اخلاق کا سر چشمہ حیا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے اچھے اخلاق گناہوں پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جیسے سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے. اللہ اللہ اللہ. اچھے اخلاق گناہوں کو ایسے پگھلا دیتے ہیں جیسے سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے. ویسے ہی گناہگار بندے ہیں، اخلاق تو اچھے کر لیجئے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 5 سوال ہو گئے ہیں، سارے درست جواب ہیں. زبردست تیاری لگ رہی ہے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے یوسف بھائی یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے 1-2 سوال کر لیں. مفتی صاحب ایک سیگمنٹ کمپلیٹ کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے مدنی پھول بھی لیتے ہیں. جی آج تحفہ یہاں پر انشاءاللہ عز و جل ہم جو اسلامی بھائیوں کو پیش کریں گے وہ وہی مقدس بادام ہے جس پر کنٹینیو درود پاک پڑھا گیا. اللہ 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 سبحان اللہ. دیکھیں یہ مبارک بادام مدینہ. جی بتائیے وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے تھے؟ آسان سوال ہو گیا بھائی. منی بھی کوئی جواب دے تو بتائیے. سوالات پر بڑے بڑے نام دیں گے انشاءاللہ. صرف ہاتھ اٹھائیں گے، صرف ہاتھ اٹھائیں. السلام علیکم. محمد وقاص مدنی نام ہے میرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیں مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی انہیں پیش کیا گیا اور وہ مقدس بادام بھی. آپ بھی کچھ تحفہ پیش کر دیں عبداللہ. 3 دن مدنی قافلہ ہمیں دے دیجئے انشاءاللہ. ارے واہ، داڑھی شریف رکھیں گے ماشاءاللہ. اب تک جو کٹوائی اس پر توبہ بھی کر لیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو استقامت بھی نصیب فرمائے ماشاءاللہ. چلے جناب اگلے سوالات کی طرف بھی چلتے ہیں. تھوڑی دیر بعد حاضرین کے پاس پھر آتے ہیں. بتائیے خوف خدا سے رونگٹے کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ خوف خدا سے جس کے رونگٹے کھڑے ہوئے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت سے پتے جھڑتے ہیں. حدیث پاک میں ہے جب اللہ عز و جل کے خوف سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. وہ کون ہے کہ خوف خدا کے سبب ان کے سینے کی گڑگڑاہٹ 1 میل دور سے سنائی دیتی تھی؟ اللہ. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب گریہ زاری کی وجہ سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز
1 मील के फासले से सुनाई। अल्लाह, कैसा खौफ खुदा था, कैसी गिरिया वजारी थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। काश हमें भी खौफ खुदा नसीब हो जाए, हमें भी खौफ खुदा में रोना नसीब हो जाए। अमीर अहले सुन्नत का वो शेर मुझे याद आ रहा है, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही, मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। छोटी मदनी मुन्नी और आ गई है माशाल्लाह, हमारे निगरान शूरा की साहबजादी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब सवाल करेंगे हम सक्खर के इस्लामी भाइयों से, उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाह लिखने की क्या फजीलत है? माशाल्लाह। हज़रत सैयदना अनस से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह ताला की ताज़ीम के लिए उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाह लिखी, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बख्श देगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिस्मिल्लाह शरीफ कब और कितनी तादाद में पढ़े कि हर हाजत पूरी हो? बहुत सारे परेशान होंगे, सुनिए बिस्मिल्लाह शरीफ की ये मुबारक फजीलत। जी, रिवायत में है कि जो 786 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का विर्द करेगा तो इंशाअल्लाह जो भी उसकी हाजत होगी वो मुकम्मल होगी। कुछ और भी तफसील है इसकी? और जो घर में रिस्क भी है, बरकत भी होगी। जनाब, जो बिला नागा 7 दिन तक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 786 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हर हाजत पूरी होगी। अब वो हाजत ख्वाह किसी भलाई की पाने की हो, या बुराई दूर करने की, या कारोबार चलने की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दांतों में खून आने के क्या असबाब हैं? ज़हनी आजमाइश में इलाज भी मिल रहा है। अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि इसका एक सबब तो पेट की खराबी है, और दूसरा सबब यह है कि खाना खाने के बाद, इसका दूसरा सबब यह है कि खाना खाने के बाद ग़िज़ाई अज्जा दांतों के दरमियान जमा होकर चूने की तरह सख्त होकर जम जाते हैं। जी, दांतों की सफाई में लापरवाही लोग करते हैं और फिर इस वजह से भी दांतों में खून आता है, पेट की खराबी की बिना पर भी आता है, तो इस बात का ख्याल रखना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रोटी का किनारा तोड़कर डाल देना और बीच का हिस्सा खा लेना, इसका क्या हुक्म है? इसके बारे में कुछ वजाहत है। अगर रोटी के किनारे कच्चे रह गए हों तो उसको फेंक सकते हैं, और अगर ये भी मालूम है कि अगर रोटी के किनारे फेंके लेकिन ये मालूम है कि दूसरा शख्स उसको खा लेगा, तो भी इसको फेंकना सही। फेंकने से मुराद रखना है। हाँ, फेंके तो नहीं, रोटी की तो ताजीम करनी है, लेकिन इसका हुक्म क्या है? अगर इसके अलावा कोई ऐसा करता है, कच्चे भी नहीं है रोटी के टुकड़े और कोई और भी नहीं खाएगा, तो इसराफ में आएगा। जी, रोटी का किनारा तोड़कर डाल देना और बीच का हिस्सा खा लेना इसराफ है, ये बिल्कुल मना है। हाँ, अब रोटी बनी ऐसी है कि उसके किनारे कच्चे रह गए तो छोड़ सकते हैं, या पता है किनारा कोई साथ में है वो भी खा लेगा और मैं बीच का खा लूंगा तो फिर मसला नहीं है, तो फिर ठीक है, जाया कर दें उसको, बिल्कुल यूं समझे कि फेंक देंगे, तो ये इसराफ में शामिल है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। 8 सवाल हो गए हैं। अब वो 2 सवाल होंगे जिसमें ऑप्शंस होते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया? 3 ऑप्शन हैं, बुध वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, ये जुमा वाले दिन। मदद के लिए किसी जिन से मदद नहीं ले सकते, वरना शायद वो जल्दी बता दें। यहां मौजूद हाज़िरीन से ले सकते हैं? हाँ, यहां इंसानों से ले सकते हैं, कोई जिन हो तो बता दीजिएगा। मददगार यहां पर मौजूद हैं, जल्दी कीजिए, 5 सेकंड रह गए हैं। ठीक है, मदद की तरफ जा रहे हैं। अब ये मदद देखते हैं किनसे लेंगे मदद? शहबाज भाई से मदद लेंगे। चलें जनाब, शहबाज भाई थोड़ा आगे तशरीफ लें। अब देखना यह है कि शहबाज की परवाज कहां तक है। जिन्नात को किस दिन
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا؟ بدھ کے دن. دیکھیں 3 آپشن تھے، بدھ، جمعرات اور جمعہ. کیسے کہا آپ نے بدھ؟ کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ پڑھا تھا. اچھا، کسی جن نے تو نہیں بتایا؟ چلیں جناب، بدھ کا آپشن غلط ہے. جنات جمعرات کے دن پیدا کیے گئے. اب باری ہے ہمارے میرپور خاص والوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا فرمایا؟ 3 آپشن ہیں، بدھ، منگل یا پیر. آپ بھی مدد لے سکتے ہیں. مفتی صاحب مدد کریں گے تو دے سکتے ہیں. ہم بالکل مفتی صاحب کی مدد آپ کو نہیں لینے دیں گے. ہاں، مفتی صاحب کی مدنی منڈی سے آپ لے سکتے ہیں. مشورہ ضرور کیجئے، مگر 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. پیر کے دن. آپ نے کہا پیر. آپ کے پاس بھی 2 آپشن تھے، بدھ اور منگل. شہباز نے پہلے سوال کے جواب میں بدھ کہا تھا، جو اس جواب کا درست ہے. آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. اب آخری سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں جنات نے شہید کیا؟ 3 آپشنز ہیں، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام دوبارہ. حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر. سعد بن عبادہ. آپ نے کہا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک صحابی کی ایک جن سے، آج تو جنات کی بڑی بات ہو رہی ہے، اللہ خیر کرے، 3 بار مٹ بھیڑ ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو 3 بار پچھاڑ دیا. ان صحابی کا نام بتائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپشن موجود ہیں، مدد آپ لے سکتے ہیں کیونکہ سکھر والے اپنا مدد کا آپشن یوز کر چکے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمار بن یاسر یا حضرت علی. جی، مدد کی آپشن کی طرف جا رہے ہیں. کون مدد کریں گے جناب؟ میرپور خاص اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں. اچھا، میرپور خاص سے آئے مدد کرنے، ساتھ ہی لائے مددگار بھی. کیا بات. چلیں جناب، واپس نہیں لے جائیں گے آپ کو اگر بڑا جواب دیا تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے کھڑے ہو کر یہی جواب دینا. آپ انہی کی گاڑی میں ساتھ آئے ہیں ٹرین میں یا اکیلے آئے ہیں؟ واپسی بھی آپ کو اکیلے ہی جانا ہے. جواب آپ نے غلط دے دیا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار جن کو جو ہے وہ اپنے مقابلے میں پچھاڑ دیا. اب یہ جناب تھوڑا سا مقابلے میں ٹویسٹ آیا ہے. 10 سوال ہو گئے ہیں. چلنا ہوگا سیگمنٹ سکور بورڈ کی طرف کہ علم نور ہے. سیگمنٹ کے بعد ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی 18 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 16 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. ماشاءاللہ ہمارے درمیان مفتی قاسم صاحب تشریف فرما ہیں. ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں. بہت مصروف ظاہر ہے کہ ان کی زندگی ہے اور ہمیں وقت دیا اور آج کرم فرمایا. آج ہمارے ساتھ ایک اور بھی مفتی صاحب نے کرم فرمایا تھا. آج دوپہر کو مدنی چینل کے ناظرین کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مدنی چینل ہو یا دعوت اسلامی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کس پیارے انداز میں اس کو چلایا جاتا ہے کہ الحمدللہ آج مدنی چینل کے جو مبلغین ہیں جو یہاں چینل پر آ کر پرفارم کرتے ہیں، میں بھی اس میں شامل تھا، ہمارے یوسف بھائی بھی تھے اور بھی مبلغین تھے. ہم سب کی تربیت کا باقاعدہ اہتمام تھا، کس طرح بیان کرنا ہے، کس طرح کانٹینٹ تلاش کرنا ہے، کن باتوں سے احتیاط کرنی ہے. تو آج ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب نے کرم فرمایا، اس میں تربیت بھی فرمائی اور بھی مفتی علی اصغر صاحب تشریف لائے تھے. تو ماشاءاللہ اللہ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. مفتی صاحب ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں آج آپ تشریف لائے ہیں. پہلا سیمی فائنل ہے. ایک تو جامعۃ المدینہ ہی کی ایک طرح سے ٹیم بن گئی ہے. سکھر کے اسلامی بھائی استاد بھی ہیں، طالب علم ہیں، اور اسی طرح میرپور خاص کے اسلامی بھائی. کچھ پہلے تو ذہنی آزمائش کے بارے میں ارشاد فرمائیں. کبھی کبھی دیکھنے کا موقع آپ کو ہو سکتا ہے ملتا ہو. اس سلسلے کو ماشاءاللہ مدنی منڈے بڑے سب پہ پسند کرتے ہیں. ایک تو ذہنی آزمائش کے بارے میں کچھ کمنٹس آپ کے لینا چاہوں گا. دوسرا یہ چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم یوں سمجھتے ہیں کہ چند سوال سن لیے، اس کا جواب پتہ چل گیا تو میں نے بہت سارا علم حاصل کر لیا. تو کیا یہ کافی ہے یہ سلسلہ یا اس کے سوال و جواب، یا ہمیں ان چیزوں سے کچھ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سلسلے کا تعلق ہے ذہنی آزمائش، تو ماشاءاللہ مدنی چینل کا مقبول ترین سلسلہ ہے اور بچے کی زبان پر ہے. میرے تو دونوں بچوں کو وہ پورے یاد ہے آپ کی علم نور ہے والی نظم جو ہے ماشاءاللہ، تو بہت زیادہ ماشاءاللہ پسند کیا جاتا ہے. بہت اچھا انداز ہے آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق کہ علم سکھانے کے لیے نئے سے نئے طریقے اختیار کیے جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے جتنے طریقے انوینٹ کیے ہیں اور اڈاپٹ کیے ہیں
انٹرنیٹ دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، مدنی چینل دیکھ لیں، قافلے دیکھ لیں، انفرادی کوشش ہے، جامعات ہے. اچھا پھر چینلز کے اوپر عمومی طور پہ بیانات کا سلسلہ یا سوال جواب جو یعنی ہوسٹ اور گیسٹ بیسڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ اس سے بالکل ایک یونیک ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، بہت پیارا سلسلہ ہے اور سیکھنے کو بھی اس سے بہت ملتا ہے. بہت علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو مجموعی طور پہ سارے سلسلوں سے حاصل ہوتا ہے. جن اسلامی بھائیوں نے پورے سلسلے دیکھے ہوئے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی معلومات کسی اچھے خاصے پڑھے لکھے سے کم ہوں گی، بلکہ زیادہ ہی ہوتی ہیں. میں اس کا گواہ یوں بنا اس بار میرے بیٹے نے شرکت کی تو وہ ساری رات جو ہے نا 500 سوال یاد کرتے تھے. تو پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا ابو، اب یہ سوال یاد کیے تو پتہ چلا کتنی ساری باتیں ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ضرور ہے کہ جو اس طرح بہت سارے ہمارے حاضرین وہ ہیں. مفتی صاحب آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پورے سلسلے لکھے انہوں نے، ہمیں ویڈیوز بھیج دی انہوں نے، ہزاروں سوال ایک سیگمنٹ کے لکھے انہوں نے ماشاءاللہ. سننے والوں کا بھی یہی ہے، سننے والوں نے بھی جتنا سیکھا ہے میرے خیال اگر آپ اپنے پورے سلسلے کے جو شرعی مسائل اور معلومات ہیں ان کی صرف اگر اس کی تعداد دیکھ لینا کہ وہ کتنی ہے تو وہ سینکڑوں کے اندر. بالکل پچھلے بار مجھے یاد ہے 1000 سے زیادہ سوالات ہوئے تھے. 1000 سے زیادہ سوالات کا مطلب ہے کہ کم از کم 500 تو اس میں شرعی مسائل ہی ہوں گے. اللہ اور باقی پھر اس میں جو فرض علوم کا بیان ہے، جو اس میں نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل ہیں. تو ماشاءاللہ علم سیکھنے کا بہترین ذریعہ، الحمدللہ بہت اچھا ذریعہ، بہت پیارا ذریعہ. پھر چونکہ انٹرسٹنگ ہے تو اس لیے بڑی دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ کہہ کے سلانا پڑتا ہے، ورنہ تو وہ اپنے صبح اسکول کی چھٹی کر لے اور بیٹھے رہے رات کو. صحیح. اسکول سے واپس آنے کے بعد ان کا مین کام یہی ہے کہ اب سلسلہ ریپیٹ کے اندر چلے گا نا تو اب انہوں نے پورا دیکھنا ہے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اس سلسلے کے اوپر بھی، اس کی مقبولیت کے اوپر بھی. اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص عطا فرمائے. اب یہ کہ کیا یہی کافی ہے؟ تو یقیناً کافی تو نہیں ہے، کیونکہ علم کی جو علم سیکھنا ضروری ہے، جو حدیث و مبارک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اس کے اندر عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات کے مسائل بھی ہیں، اس میں کاروبار کے اور نوکری کے مسائل بھی ہیں، اس میں باطنی امراض بھی ہیں، اس میں حلال و حرام کی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے آپ نے ابھی یہ انگوٹھی والا مسئلہ پوچھا، تو اب یہ انگوٹھی والا مسئلہ پوچھنا جو ہے یہ سیکھنا جو ہے ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جس نے انگوٹھی پہنی، صحیح، تاکہ اس کی شرعی قیودات جو ہے اس میں سے کوئی ہٹ نہ جائے. پتہ چلے 4 ماشے کی انگوٹھی پہنی، پتہ چلے چاندی کے علاوہ کوئی پہنی، پتہ چلے نگینے کے بغیر پہنی، پتہ چلے 2 نگینے والی پہن لی، پتہ چلے کہ اس کی وضع عورتوں والی ہے. تو اس طرح کے کتنے مسائل ہیں جو اس کے اب اس ایک مسئلے کے اندر 4 مسئلے تھے کہ انگوٹھی کے جو مسائل اس میں 4 مسئلے. اس کا تعلق حظر و اباحت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی حلال و حرام کے ساتھ. لیکن لازمی بات ہے کہ وہ صرف اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں. چاندی کے متعلق بہت سارے مسائل لیں گے. اچھا چاندی کے ساتھ سونا ہے، اس کے اپنے مسائل ہوں گے. ان کی خرید و فروخت وہ ایک چیپٹر ہی جدا ہے اور وہ لازمی بات ہے وہ یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے مسائل کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتی. یہاں تھوڑا سا اور انداز کی چیزیں لی جاتی. تو جو علم جس کا سیکھنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے اور وہ صرف اس سلسلے کے کہ اگر 8 سیزن بھی دیکھ لیں گے تو شاید وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے جائیں. اب اس میں نماز کے مسائل ہیں تو نماز کے سارے ہی مسائل جو پیش آمدہ ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں. زکوٰۃ والے پر اس کے ضروری ہیں. جس کی جو نوکری کرتا ہے اس کے لیے نوکری کے مسائل سیکھنا. اب اس کے لیے پھر وہ جیسے امیر اہل سنت کا وہ حلال کمانے کے طریقے 50 مدنی پھول جو ہیں، اب وہ سیکھے گا تو اس میں موسٹلی جو عام پیش آنے والے مسائل ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے. اچھا زکوٰۃ کے بارے میں جیسے وہ فیضان زکوٰۃ کتاب ہے وہ پڑھ لے گا. نماز کے بارے میں نماز کے احکام ہیں، اور پھر حلال و حرام کے بارے میں پھر یہ باطنی امراض کے اوپر جدا جدا کتابیں بھی ہیں. ریاکاری پر ہے، حسد پر ہے اور دیگر چیزوں پر ہے، یا باطنی امراض کا علاج پوری باطنی امراض کے بارے میں ہے. اسی طرح شکر کے اوپر، توکل پر جدا جدا کتاب. تو یہ سارے ہی مینز جو ہے وہ اپنانے پڑیں گے اور سب کے ذریعے ہی سیکھنا پڑے گا. تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ تنہا سلسلہ تو شاید کفایت نہ کرے، اور یقیناً کفایت نہیں کرتا، لیکن مدنی چینل بہت حد تک کفایت کرے ماشاءاللہ. کیونکہ مدنی چینل اوور آل جو ہے نا وہ پھر ساری چیزوں پر مشتمل ہے. جیسے اس کا ہی ایک سلسلہ ہے نا فرض علوم، جی، تو فرض علوم میں تو پرٹیکولرلی جو موسٹلی فرد مسائل ہیں وہ بیان کر دیے گئے، تو لہذا وہ سلسلہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا. اچھا تجارت کے لیے تو پھر جو تجارت کے احکام والا سلسلہ ہے، اور جو وہ ایک پورا سیڈیز ہے جی تجارت کے بارے میں، تجارت کورس، جی تجارت کورس ہماری اپلیکیشن جیسے آ گئی ہے دارالفتح اپلیکیشنز ہیں. اچھا اسی طرح اب دارالفتح علیہ سنت کی جو اپلیکیشن ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے، اس میں ڈائریکٹلی ضروری مسائل موجود ہیں.
تو اب وہ ماہانہ میرے خیال 100-150 مسائل ہوں گے. اب اگر اپ ڈیٹ اس کی دیکھتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں، ایک مہینے کے اندر 200 مسائل جو ہے وہ علم کے اندر اضافہ ہوتے جائیں گے. اسی طرح مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، دارالفتہ سنت کا سلسلہ دیکھتے ہیں، دیگر سلسلے دیکھتے ہیں، تو یوں اس سے بہت ماشاءاللہ ایک امپرومنٹ ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے کہ اب دیکھیں، اب نماز کا طریقہ تو پورا نہیں نا مدنی چینل کے اوپر سکھایا جائے گا کہ پڑھیے تحیات، یہ پھر آپ کو اس کے لیے قافلہ ہے جی، اس کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے، اس کے لیے پھر دعوت اسلامی کی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، تو پھر اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یوں ہے کہ دعوت اسلامی کا مختلف صورتوں میں علم سکھانے کا پیکج پورا ہے، لیکن ہمیں چوز کرنا پڑے گا اور ہمیں ہر ایک سے حصہ لینا پڑے گا. ماشاءاللہ. یعنی میں یہ چاہتا تھا مفتی صاحب، اور ماشاءاللہ آپ نے وہی مدنی پھول دیے ہیں، اور مزید اس پر ایک دو جملے اور چاہوں گا کہ اس وقت مجھے امید ہے کہ بہت بڑی ویورشپ ہمیں دیکھ رہی ہوگی، کیا مدنی منع، کیا نوجوان، کیا بزرگ، والدین، فیملی اس وقت امیدیں بیٹھے ہوں گے کہ نارملی ہم بہت اپنے آپ کو کافی سمجھتے ہیں کہ یار اتنے سارے سلسلے ذہنی آزمائش کے دیکھ لی، اب ذہنی آزمائش تو ختم ہونے والا ہے. میں مدنی چل کے ناظرین کو یہ چاہوں گا کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوال ہم نے پوچھا، اس کا جواب ملا، تو آپ یہ کہتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ ہائی لائٹر ہے، یہ سلسلہ آپ کے سامنے مسائل کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ کیا آپ کو یہ مسائل پتہ ہے، نہیں پتہ تو اب رجوع کریں علماء سے، اب پڑھیں کتابوں کو، اب اپنے اندر یہ جستجو پیدا کریں. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، ان چیزوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ تو اب پورا سیکھیں باپ کو. جس کو علم کی افادیت، اہمیت اور ضرورت کا پتہ چل جائے نا، وہ رجوع بھی کرے گا. اور ان چیزوں سے لا علمی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی گہرائی کے اندر ہیں، کتنی ڈیپتھ کے اندر گرے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہمیں اس کا علم نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، ہمیں سیکھنے کی حاجت ہے. یعنی یہ ایک ان ادر ورڈز یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کا کہ آپ کو بہت کچھ نہیں پتا. ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کو بہت کچھ نہیں پتا. تو یہ چند سیمپلز آپ کے سامنے بیان کریں، لہذا سیکھنے کی طرف. ماشاءاللہ. اسی طرح ہم نے ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن جو دی، اس کے پیچھے بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب کے مشورے بھی شامل تھے کہ موبائل پر گیمز کھیلتے رہتے ہیں. اب ایسی اپلیکیشن دے دی جائے کہ سوال و جواب اس میں ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن اگر ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہے تو ایپ اسٹور پر بھی موجود ہے اور یہ آپ کے پلے اسٹور پر بھی موجود ہے، اور آپ اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور گھر بیٹھے ذہنی آزمائش آپ سے جدا ہو جائے گا، مگر وہ ایپلیکیشن آپ کے ساتھ ہوگی. آپ خود جواب دیتے رہیں تو جواب درست ہے، جواب غلط ہے ہوتا رہے گا، علم دین سیکھتے رہیں گے. چلیں لگے آپ تو ایک خوشخبری بھی دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس فائنل میں 9 اپریل کو ہونے والے فائنل میں ہم ذہنی آزمائش کی ایپلیکیشن کا انگلش ورژن بھی انشاءاللہ آپ کے لیے تحفے میں لا رہے ہیں انشاءاللہ. بہت سارے ناظرین کی فرمائش تھی کہ ہمارے مدنی منع اردو نہیں جانتے، تو انگلش میں سوال و جواب ہوں گے، انگلش ورژن انشاءاللہ لانچ ہو جائے گا ذہنی آزمائش کے فائنل ڈے پر انشاءاللہ. اور مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، میں ایک اور خوشخبری کا اعلان مفتی صاحب کے ذریعے ہی کرواؤں گا. دعوت اسلامی ایک انشاءاللہ نیا مدنی کام شروع کرنے جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ہی مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے تھے، اور مشورہ بھی انہی کا تھا. یعنی ثواب جاریہ بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب کا ہوگا. مفتی صاحب نے مجھے مشورہ عطا فرمایا، پھر مرکزی مجلس شورا میں یہ مشورہ ہوا، اور اس کے بعد یہ طے ہو گیا ہے کہ اب حج بدل، میں دنیا بھر کے ناظرین کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں، دعوت اسلامی پر لوگوں کا ٹرسٹ بہت ہے، بہت اعتماد ہے. حج بدل اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی اب یہ سروس بھی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. آپ اپنے والدین مرحومین کے لیے کس کس کے لیے حج بدل کروانا چاہیے، کیسے کروانا چاہیے، تفصیل تو مفتی صاحب ابھی بتائیں گے، لیکن حج بدل اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تفصیل پہلے سمجھ لیجئے. آپ اسکرین پر فون نمبرز دیکھیں گے، ای میل ایڈریس دیکھیں گے، ان فون نمبرز پر کس وقت بات ہو سکے گی وہ بھی آپ ٹائمنگ دیکھ رہے ہوں گے. موقع اچھا ہے، حج کے فارم شروع ہونے والے ہیں. آپ اپنے مرحومین کے لیے اگر حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو ڈبل فائدہ ہے. ایک تو ان کے لیے حج بدل ہو جائے گا، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم حج بدل کے لیے ایسے اسلامی بھائیوں کو بھیجیں کہ جو انشاءاللہ وہاں جا کر دین کا کام بھی کریں، حاجیوں کی تربیت بھی کریں. تو 2 in 1 آپ کے لیے ثواب کا موقع ہے. تو حج بدل اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو تفصیل کے لیے ای میل ایڈریس اور فون نمبر ہے. مفتی صاحب حج بدل کس کو کہتے ہیں اور کس کا حج بدل کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، حج بدل میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کی کم از کم اویئرنیس ہونی چاہیے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی میٹر کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کسی سے، تو جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے یا جس کو سرکار بلاتے ہیں وہی مدینے جاتا ہے. اب اس بات کے اوپر یہ بات چلی کہ بھئی کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی، جاتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے اوپر میں نے غور کیا کہ حج نہ کرنے والوں کی تعداد کتنی. یہ تو ہے کہ حج کرنے والے بھی ماشاءاللہ بہت ہیں جو 5-5, 10-10, 15-15 حج کرتے، لیکن شاید اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے اور وہ حج فرض کرنے نہیں جاتے. کروڑوں پتی لوگ، اربوں پتی لوگ نہیں حج کرتے. اچھا، پھر یہ ہے
کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے بعض اوقات ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے. حالانکہ آج کل کے اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسے ہمارے ہاں سے جو ایک سرکاری حج کے وہ جو ہے چارجز ہیں وہ تقریباً 2,60,000 70,000 کے اندر ہوتی. اب اس کے ساتھ کچھ پیچھے کے اخراجات ملا لیں تو شاید 3 لاکھ کے اندر یہ، یعنی جس کے پاس 3 لاکھ روپے ہوں گے اس کی ضروریات سے زائد اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. پھر کاروبار کے اندر ہوتا ہے کہ کسی کا کاروبار اتنا ہے کہ اگر آدھا کاروبار بیچ کے وہ حج پہ چلا جائے تو پیچھے اس کا کاروبار باقی رہے گا اور واپس آ کے چلا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی حج فرض ہو جاتا ہے. گھروں کے اندر عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. خالی ایک پلاٹ رکھا ہوا لے کے اس کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے. تو جن پر حج فرض ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ اسلام کا ایک عظیم فرض ہے کہ جس کی طرف سے غفلت ہے اور جس کا ترک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس پہ بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ جس پہ حج فرض ہے وہ اگر حج نہیں کرتا تو فرمایا کہ پھر یہودی مرے یا عیسائیوں کے مرے. اللہ 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 ایمان کے خاتمے یہ اللہ غنی علی العالمین، اللہ غنی ہے. وہ تو حدیث مبارک کے الفاظ ہے کہ جس پہ حج فرض ہے نہیں کرے تو پھر چاہے یہودیوں کے مرے یا مجوسیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے. اتنی سخت انداز کے اندر یہ بات کہی گئی. تو حج جن پہ فرض ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد. تو پہلے نمبر پر تو یہ کہ جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ بذات خود ہی حج کرے، کہ ان کے اوپر تو خود ہی حج فرض ہے، وہ خود ہی حج پہ جائیں گے. جب تک خود جانے کی استطاعت ہے تب تک کسی کو اپنے متبادل کے طور پہ نہیں بھیج سکتے. لیکن ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے کہ جن پر جوانی میں یا اپنی اس کے بعد والی عمر میں حج فرض ہوا لیکن کیا نہیں. اب اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب جا ہی نہیں سکتے، اب ہمت ہی نہیں ہے، ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، اب ہارٹ کا پرابلم سیویئر ہو گیا یا کوئی اور پرابلم بڑا ہو گیا، اب نہیں جا سکتے، موت کے قریب پہنچ کے. ان کے اوپر فرض ہے کہ یہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو حج پر بھیجیں اپنے مال سے. جن پر حج فرض ہوا اور انہوں نے نہیں کیا حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا اور اب جانے کی طاقت نہیں، تو اب ان کے اوپر لازم ہے کہ یا تو اپنی زندگی میں ہی کہ جب پتہ کہ میں جا نہیں سکتا دوسرے کو بھیج سکتا ہوں تو دوسرے کو بھیجنا ان کے اوپر فرض، اور اگر اس وقت نہیں تو پھر وصیت کر کے جانا فرض. یعنی مرنے سے پہلے یہ وصیت کرنا ضروری ہے کہ میرے مال سے تہائی مال سے میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں اگر اپنے خاندان کے اندر تو ہمارے خاندان میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار ہمارے فلاں بڑے پر حج فرض تھا لیکن اس نے نہیں کیا، یا میرے اوپر فرض تھا میں نے نہیں کیا، تو اب یہ وصیت کریں یا یہ ہے کہ اور یہ وصیت کریں یا متبادل کے طور پہ بھیجیں. اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، اب اس کے خاندان والوں پہ فرض تو نہیں ہے کہ وہ بھیجیں، لیکن حج نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بندہ عذاب میں ہو. اللہ، وہ دادا ہے، وہ دادی ہے، وہ نانا ہے، وہ نانی ہے، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ جن کے یہ ورثہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حج نہ کرنے کی وجہ سے عذاب کے اندر ہو، کبیرہ گناہ ترک کیا تھا. تو اب اولاد ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ان کے اس عذاب کو دور کرنے کے لیے اب اپنی طرف سے کسی کو حج کے اوپر بھیجتے. یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی ہوگی، یہ واجب نہیں. واجب اور فرض کی وہ صورت ہے کہ وہ آدمی خود بھیجے یا وہ اس کی وصیت کر دے اور مال اتنا چھوڑے کہ اس کے ذریعے حج کرایا جا سکے، تو یہ صورت ہے. تو اب الحمدللہ دعوت اسلامی صرف علم ہی نہیں دیتی بلکہ پریکٹیکلی جہاں پر گناہوں کے بارے میں ہم متنبع کر سکتے ہیں اور سبسٹیٹیوٹ دے سکتے ہیں وہاں پر وہ بھی بیان کیا جاتا ہے. اب یہ حج بدل جو ہے بعض لوگوں میں رجحان بھی ہے، کرواتے بھی ہیں، لیکن حج بدل کے کئی شرعی مسائل ہیں اور بڑے پیچیدہ مسائل. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو جو خود حج کرنے جاتے ہیں ان کا اپنے بعضوں کا حج نہیں ہوتا، عرفات کے باہر سے بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، تو حج بدل کے لیے بھیجا جائے تو اسے بھیجا جائے جسے حج کے مسائل آتے ہیں، جس کی تربیت کی کوئی صورت ہو، اور پھر اس کے دیگر مسائل کے اس کے اوپر خود حج فرض نہ ہو کہ خود حج فرض ہے اور اس نے اپنا حج کیا نہیں، دوسرے کا حج بدل کرنے نکلا ہوا، اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے اس کو بھیجنا. ٹھیک ہے. تو اگر اب چونکہ ہمیں اس کی اتنے مسائل پتہ نہیں ہوتے تو اس کا ایک آسان وے یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے تمام شرائط و قیود کو پیش نظر رکھ کر یہ صحیح طریقے سے حج کر کے جس پر حج فرض تھا اس کو بری ذمہ کروا دیں گے تو پھر انہی کو بھیجا جائے. تو وہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی ترکیب ہے کہ ہمارے ہاں تو الحمدللہ تربیت کا شاید سب سے بڑا سسٹم حج کے حوالے سے ہمارے ہی ہوتا ہے. جتنا مدنی مذاکرے اسپیشل ہوتے ہیں، سلسلہ اسپیشل اس کے لیے ہوتا ہے، 3 روزہ نشست اسپیشل اس کے لیے ہوتی ہے. پھر ہماری حج وہ جو حج سروس ہے، حج سروس ان دنوں کے اندر جدا گانا ہم جاری کرتے ہیں. حج کے دنوں کے اندر، حج کے ڈیوریشن کے اندر، آگے پیچھے دنوں کے اندر دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن اس کے بارے میں جدا ہے، رفیق الحرمین جدا ہے، رفیق المعتمرین جدا ہے. تو یوں ساری چیزیں جو ہیں وہ یوں ہے کہ گویا حج کے حوالے سے
ہم خود سینسٹیو ہیں، ہم خود اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ہم اس کے کیئرفل ہیں اس کے بارے میں کہ بھئی اس کی سینسٹیوٹی ہے، اس کو بہت زیادہ تربیت کے ساتھ کرنے کی حاجت ہے. تو اب الحمدللہ یہ اپارچونٹی اگر دعوت اسلامی کی طرف سے شروع ہوئی ہے تو بہت شاندار ہے. تو جن لوگوں پہ حج فرض ہوا نہیں کیا اور اب کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، بدنی جواب دے گیا، تو وہ اس سلسلے کے اندر رابطہ کرے اور وہ جو بھی ہماری صورت بنے تو وہ اپنی جگہ حج بدل کروائیں. یا اگر لگتا ہے کہ بھئی اب تو میں دنیا سے جانے والا ہوں، فی الحال پیسے نہیں، پلاٹ زمینیں ہیں جو بعد میں وراثت بنے گی، تو اب اس کے اندر وصیت کر کے جائے. جی اس پر وصیت واجب ہے کہ میرے مال میں سے میرے مال میں سے مثلا ایک آدمی نے ایک مکان چھوڑا 1 کروڑ روپے کا، جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے، مکان 1 کروڑ کا ہے، اس کے بعد اس نے وراثت میں جانا ہے، اس پہ واجب ہے کہ یہ وصیت کرے کہ میرے مال کے 1/3 سے میری طرف سے حج کروایا جائے. ٹھیک. تو اب وراثت سے پہلے جو ہے وہ وراثت کی تقسیم سے پہلے جو ہے وہ اس کا حج کروایا جائے گا، اس کے مال سے حج کروایا جائے گا، بعد میں پھر وراثت تقسیم کی جائے گی. تو جن کی یہ صورت ہے ان کے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر غور کریں. اور جنہوں نے وصیت نہیں کی، جیسے مفتی صاحب نے کہا ہمارے ایسے مرحومین ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ حج فرض ہوا تھا اور حج نہیں کر سکے تھے، تو ان کے نام پر بھی حج کروایا جائے، حج بدل کروایا جائے. تفصیل مزید آپ کو بتائی جائے گی، فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں اور ای میل ایڈریس بھی آپ کے سامنے. ایک سوال اس بارے میں اور کر لیتا ہوں مفتی صاحب سے کہ کس پیکج کا حج کروایا جائے، کیونکہ گورنمنٹ اسکیم میں تو ایک خطرہ ہوتا ہے نا کہ نام نکلا نہیں نکلا. تقریباً گورنمنٹ کا تو 2.25 لاکھ کے آس پاس شاید پیکج ہوگا، تو ویسے پرائیویٹ والے مہنگے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا کریں؟ دیکھیں اصل مقصود تو ہے کہ اس کی طرف سے حج ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ حج پیدل نہ ہو، سواری پر ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا. اور لازمی بات ہے بین الملک سے سواری پر ہی جاتے ہیں، جہاز پہ جائیں یا دوسرا کوئی بھی ذریعہ ہو. تو حج تو یہ ہے کہ حج ادا ہو جائے، ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ پیسہ جو خرچ کیا جا رہا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے تو جتنا زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اب جتنی توفیق ہے، مختلف پیکیجز ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ سرکاری حج والا بھی ہے تو اس میں پرائیویٹ والا بھی ہے. پرائیویٹ کے اندر کیٹیگری شروع ہوتی ہے 4 لاکھ سے یا 25 لاکھ پہ بھی پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے تو پھر جتنا جس کو توفیق ہے اور خوش دلی کے ساتھ دے سکتا ہے تو اتنا زیادہ خرچ کرے، اس کو ثواب اسی کے حساب سے. لیکن اگر کسی نے حج بدل کے لیے سرکاری پیکج میں رقم جمع کروا دی، ہمیں دے دی، ہم نے جمع کروائی، اس کا نام نہیں آیا، تو اب کیا اس کا حج بدل ادا ہو گیا یا اس کو پھر اگلے سال پھر کوشش کرنی ہوگی؟ جس پر حج بدل لازم ہے کروانا، اس نے حج بدل تو کروانا ہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے پاس جیسی استطاعت ہے، ٹھیک ہے، اگر سرکاری حج کی استطاعت ہے تو وہ کروائے، اگر پرائیویٹ کی استطاعت ہے تو وہ کروائے. سرکاری کی ہے اس سال نہیں نکلا تو اگلے سال کروا دیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. چلیں جناب، بہت مبارک اعلان ہوا ہے آج، اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے سہولت ہے. یوں دیکھا جائے کہ بہت سارے مدنی چل کے ناظرین پاکستان میں، دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوں گے. ای میل ایڈریس hajbadal92@gmail.com، فون نمبر بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ رابطے کا جو ٹائم ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی طرف سے کالز آئیں گی، اور کیا پتا آج اس بار اس حج بدل کی برکت سے ہمارے کتنے عاشقان رسول جو ہیں وہ حج کی سعادت کو تشریف لے جائیں گے. ایک اور خوبصورت پیکج کا بھی میں نے اعلان کرنا ہے. جس طرح علم دین کی بات چلی ہے، فیضان زکوٰۃ کورس آن لائن، مدرسۃ المدینہ آن لائن سے آپ یہ کر سکتے ہیں. صرف یہ 19 دن کا ہے اور روزانہ 30 منٹس آپ نے دینے ہیں. رمضان سے پہلے یہ فیضان زکوٰۃ کورس کر لیں. اب بتائیے 30 منٹ روزانہ 19 دن کے لیے دینے ہیں. بڑے بڑے کاروباری ہو سکتا ہے میں سن رہے ہوں زکوٰۃ کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، تو یہ بہت سارے زکوٰۃ کے مسائل، یعنی زکوٰۃ کس پر واجب ہے، زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہوتی ہے، ایک فقیر کو کتنی رقم تک زکوٰۃ دے سکتے ہیں، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کیسے نکالیں، نصاب زکوٰۃ کیا ہے، اور بہت کچھ. 19 days اونلی فیضان زکوٰۃ کورس، 30 days کا یہ کورس ہے. ای میل ایڈریس آپ ویب سائٹ dawatIslami.net کی آپ اسکرین پر دیکھیں گے، وہاں جائیے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے اپنی داخلہ اس میں آپ لے لیں. ایک اور ہے فیضان رمضان کورس. سبحان اللہ، رمضان کی آمد ہے تو فیضان رمضان کورس 30 منٹ روزانہ، یہ بھی 19 دن کا صرف کورس ہے. اس کورس میں آپ جانیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے روزے رکھنے کے طبی فوائد، روزہ کس پر فرض ہے، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز تراویح کے مدنی پھول، نماز عید کا طریقہ، اور صدقہ فطر کے احکام. یہ دونوں کورسز کرنے والے ہیں، دونوں ایک ساتھ بھی شروع کیے جا سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ فیضان زکوٰۃ کورس کر لیں، آدھا گھنٹہ فیضان رمضان کورس کر لیں. اللہ ہماری مجالس کو، ہمارے ان شعبہ جات کو سلامت رکھے. مفتی صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے، اور مفتی صاحب اگر اجازت دیں گے تو ایک شعر اگر یہ دونوں مل کے ہمیں علم نور کا سنا دیں تو انہیں کوئی خوبصورت تحفہ بھی دے دیں گے. چلے تینوں مدنی منیا مل کے مجھے سنائیں گے. آ جائیں بھائی، آ جائیں. ماشاءاللہ، سنبھال کے یہاں سے آئیں گے بیٹا. شاباش، مائک لائیے گا بھائی. آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. شاباش، آگے آئیے. چلیں، بڑی پیاری مدنی منیا آئی. آگے آئیں گے بیٹا، آگے چلیں. چلے ماشاءاللہ، اور آگے آئیں. مائک دیں. آ جائیں شفیق بھائی.
دونوں یہاں آ جائیں, بالکل بیچ میں آ جائیں. مفتی صاحب آپ بھی آئیے آگے, آپ کو کچھ ہم نے پیش بھی کرنا ہے اور ایک خوبصورت چیز دکھانی بھی ہے آپ کو. مفتی صاحب کو یاد آ جائے گا کہ یہ مکے شریف میں جب, بلکہ مدینہ شریف میں اور مفتی صاحب ساتھ تھے اور ہمیں یہ تحفہ ملا تھا, تو آج ذہنی آزمائش کے منچ پر وہ غلاف کعبہ بھی آ گیا. اگر یہ اس کو لائیں انشاءاللہ مفتی صاحب کے ہاتھوں میں انشاءاللہ سب یاد آ گئی, وہ فریم بھی ہم نے بنا لی ماشاءاللہ, اور آج اس کو ہم الحمدللہ لائے ہیں. چلیں بھائی, علم نور ہے, سنائیں گی؟ چلیں ماشاءاللہ, قریب قریب. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کریں. علم نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے, چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو, چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو. علم عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو, علم نور ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ ان مدنی منیوں کو بھی علم کا نور عطا فرمائے, ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ماشاءاللہ, تینوں کے لیے تحفہ بھی لائیے بھائی انشاءاللہ. باپو, ہمارے یوسف باپو کہاں گئے؟ ماشاءاللہ, مبارک تحائف بھی انشاءاللہ انہیں دیں گے اور مفتی صاحب کو بھی انشاءاللہ تحفہ پیش کریں. ماشاءاللہ, مدنی منیوں کو اگر وہ میوہ جات بھی ہوں تو وہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, آئیے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, آپ کے لیے بھی تحفہ بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بیسٹ فرینڈ. اچھا, بیسٹ فرینڈز بھی آ گئی ہیں دونوں, کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیارے پیارے تحفے ہیں. اور انشاءاللہ مفتی صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے, اور ہم انشاءاللہ غلاف کعبہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کو ایک اور پیش کریں گے انشاءاللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. مفتی صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ مزید بھی کرم فرماتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تشریف رکھنا چاہیں مفتی صاحب تھوڑی دیر, تو جیسے آپ کی طبیعت چاہے چلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے. کیا پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں علماء کرام سے. چلتے ناظرین, اب اس کے ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. مجھے امید ہے بہت اچھی اچھی نیتیں بھی ہو گئی ہوں گی کہ اب ہم نے بھی یہ کورسز کرنے ہیں. حج بدل کے حوالے سے بھی اعلان آج ہمیں مل گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو. 18 نمبر ہیں سکھر والوں کے, 16 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے نغمات رضا. جی سوال ہے سکھر والوں سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں. اعلیٰ حضرت کے کس شعر میں اس حدیث کی طرف اشارہ ملتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. اور ایک اور جگہ فرمایا, هو الخیر الکثیر فی الدنیا والآخرہ, اس سے مراد دنیا اور آخرت کی خیر کثیر ہے. بتائیے اعلیٰ حضرت کے کس شعر سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ساری کثرت پاتے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن کی آیت وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا ہے, اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. اعلیٰ حضرت کے کس شعر میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے؟ آنکھیں ٹھنڈی ہوں, جگر تازے ہوں, جانے سیراب, سچے سورج وہ دل آ رہا ہے اجالا تیرا. سچے سورج وہ دل آ رہا ہے اجالا تیرا. جواب درست دے دیا ہے.
इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूं। शेर सुनाइए इस हदीस की तरफ जो इशारा करता है। रब है मोती, मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, इसको सिखा है खिलाते ये हैं, इसको सिखा है खिलाते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, यहां मौजूद भी कोई इस्लामी भाई शेर सुनाएंगे? चले यूसुफ भाई जरा जाएं, देखें कौन शेर सुनाते हैं। सुगात मदीना इंशाल्लाह पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल तो पूछा। आला हजरत ने एक ही शेर में 2 बार वल्लाह कहा है। सिर्फ हाथ उठाएंगे, सिर्फ हाथ उठाया करें। वल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। अब्दुल रज़ाक जी। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई नियत भी करना चाह रहे हैं 3 दिन मदनी काफिले में इंशाल्लाह। ये तारीख भी बता रहे हैं किस तारीख को? इस महीने के एंड में, इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस शेर को 2 तरीके से पढ़ा जाता है, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले भी, और कुछ जगह पर मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दोनों का माना बहुत खूबसूरत बनता है। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 22 नंबर है सक्खर वालों के, 20 नंबर है मीरपुर खास वालों के। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुरानी मालूमात। सूरह आराफ का नाम आराफ रखने की क्या वजह है? आराफ का माना है बुलंद जगह, और इस सूरत की आयत नंबर 46 में जन्नत और दोज़ख के दरमियान आराफ नामी जगह है जो कि बुलंद है, उसका जिक्र है। इस मुनासबत से इसका नाम सूरह आराफ रखा गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह ना लिखने की क्या वजह है? शायद बहुत सारे नाज़रीन ये सोचते भी होंगे कुरान पाक की हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ है, सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ क्यों नहीं है? आइए इसका जवाब सुनते हैं। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह ना लिखने की असल वजह यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ लेकर नाजिल ही ना हुए थे और आका अलैहिस्सलाम ने इसके लिखने का हुक्म नहीं दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जन्नती लाठी किसको कहा जाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो असा है उनको जन्नती लाठी कहा जाता है, जिसके जरिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कई मौजज़ात ज़ाहिर फरमाए जिनका जिक्र कुरान पाक में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा उसे जन्नती लाठी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौजज़ाए यदे बैदा से क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को जब फिरौन के पास भेजा तो आपको 2 मौजज़े अता किए, एक असाए मूसा और एक यद बैज़ा। इसका मतलब ये था कि जब आप अपने गिरेबान में हाथ डालते और उसको जब निकालते तो वो रोशन हो जाता, फिर जब दोबारा उसको गिरेबान में डालते तो वो अपनी असली हालत पे आ जाता, और इसका जिक्र भी कुरान पाक में बहुत जगहों पर है। जी जनाब, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक मौजज़े को कहा जाता है। तफसील आपने सुनी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब से। सेगमेंट कुरानी मालूमात के बाद हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? जी 26 नंबर है सक्खर, मीरपुर खास के डबल 12 24 नंबर है। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है फिकही पहेलियां।
جناب اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف. پہلا سوال کریں گے ہم سکھر والوں سے. دیکھتے ہیں یہ پہیلیاں حل کر پاتے ہیں یا خود پہیلیوں میں گم ہو جاتے ہیں. سوال ہے کب مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے؟ وہ کون سی مغرب ہے جناب؟ عرفہ کے دن مزدلفہ کے میدان میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب میں پڑھنا منع ہے. عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے. اس دن عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کن لوگوں کو فجر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے؟ عورتوں کے لیے ہمیشہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کا. عورتوں کو، اسلامی بہنوں کو فجر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی صورت ہے کہ اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ نجس زمین جو ہوا کی وجہ سے یا سورج کی تپش کی وجہ سے سوکھ گئی ہو تو اس پر مصلا بچھائے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اسے تیمم نہیں کر سکتے. نجس زمین جو دھوپ سے پاک ہوئی ہو اس پر مصلا بچھائے بغیر نماز پڑھنا تو جائز ہے مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں. جواب درست دے دیا ہے. کس صورت میں مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز نہیں ہوگی؟ اگر مسافر 4 رکعت مسافر جو ہے وہ 4 رکعت پڑھاتے تو مسافر اگر 2 رکعت پڑھائے تو مقیم کی جو پھر نماز نہیں ہوگی. مسافر اگر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھائے گا کیونکہ وہ قصر کر رہا ہے. مقیم اگر اس کے پیچھے وہ یہ بات جماعت کراتا اور مقیم اس کے پیچھے اگر جو ہے وہ پڑھتا ہے نماز تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. مقیم آپ سے غلطی ہو گئی ہے. جواب یہ تھا کہ جبکہ مسافر نے 4 رکعت پڑھا دی تو اس صورت میں مقیم کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی اگرچہ اس نے قاعدہ اولا کیا ہو. مسافر کو تو پڑھنی ہی 2 تھی. یہی کہا نا کہ آپ نے 2 رکعت کہا. آپ نے 2 بار جواب دیا اور 2 رکعت ہی فرمایا اس لیے آپ سے غلطی ہو گئی ہے. پہلے آپ 4 رکعت سے شروع کیا اور پھر آپ خود ہی مشورہ کر کے شاید 2 رکعت پر آ گئے. بہرحال آپ کا شاید کہنا یہی چاہتے ہوں لیکن ہمارے پاس جواب غلط پہنچا ہے اس لیے ہم آپ کو نمبر نہیں دے سکیں گے. اب ہم ایک بار پھر چلیں گے اس سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تصدیق رہے جنا جی 30 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 26 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. 4 نمبر کا ڈفرنس ہے. مدنی چینل کے ناظرین اب ایک اور سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے مکمل کیجئے. جی جناب اب سکھر والوں سے ہم سوال کریں گے. سوال ہم نہیں کریں گے بلکہ اسکرین کرے گی. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو اسکرین پر الفاظ کو مطمئن کرنا. آپ کون سی اسکرین پر؟ اس اسکرین پر بھی دکھائیں گے بھائی؟ جی اسکرین پر دکھائیں گے. طریقہ پہلے سن لیجئے. آپ کے پاس کتنی غلطیوں کی گنجائش ہوگی؟ آپ کے پاس 4 غلطیوں کی گنجائش ہوگی. اگر ایک بھی غلطی نہیں کی تو آپ 5 نمبر حاصل کر لیں گے. ایک غلطی کی یعنی ایک اشارہ ایسا کیا کہ جو آپ کا اشارہ غلط ہوا آپ کو 4 نمبر ملیں گے. 2 غلطیاں کی آپ کو 3 نمبر ملیں گے. 3 غلطیاں کی تو اب آپ کو 1 نمبر ملے گا. یعنی اگر آپ نے سارے سیگمنٹس یوز کر لیے اور جواب درست نہیں دیا تو کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا. 5 4 3 اور 1. اب آپ کے اوپر ہے آپ کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں جناب. بلکہ میں شاید غلط کہہ گیا ہوں. 5 4 بغیر اشارے کے 5 نمبر، بغیر غلطی کے 5 نمبر اور ہر غلطی پر 1 نمبر کم ہوتا جائے گا. دکھائیے ہمارے سکھر والوں کو کیا مکمل کرنا ہے. اسکرین پر دکھایا جائے کیا مکمل کرنا ہے. میرے پیچھے اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. یہاں منچ پر بھی ہمیں بھی نظر آنا چاہیے. جی میم یہ مقدس مقام ہے. اشارے میں یہ بتایا گیا ہے. جی زا اللہ پہلی باری میں ہی سب صحیح ہو رہا ہے. لام کیا سکھر والے 5 نمبر لے جائیں گے؟ جی
فا جی مزدلفہ. کیا یہ جواب درست ہے؟ سکر نے 5 نمبر حاصل کر لیے. اللہ. اب باری میرپور خاص والوں کی ہے. بتایا جائے کیا درست کرنا ہے. میرپور خاص والوں نے کیا مکمل کرنا ہے؟ جی اسکرین پر وہ لفظ آ چکا ہے. یہ بھی ایک مقدس مقام ہے. میم میم سین سین جیم جیم. اللہ اللہ. جیم پھر جیم. یہاں لگتا ہے غلطی ہوئی ہے. خا خا نہیں جناب، ایک اور غلطی ہو گئی ہے. مدد کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے اس سیگمنٹ میں، خود ہی مکمل کیجئے. قاف قاف جی جناب. با الف با الف. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں مسجد قباء 2 اشارے غلط ہوئے، اس لیے ان کو 3 نمبر دیے جائیں گے. اب باری ہے سکر والوں کی. بتائیے کیا مکمل کرنا ہے؟ بہت طویل نام آ گیا ہے اور یہ کسی رسالے کا نام ہے. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. دو لائنوں پر مشتمل نام ہے. جلدی کریں. الف الف. کہیں نہ کہیں تو آتا ہوگا، اتنے سارے الفاظ ہیں. جی 2 جگہ الف آ گیا ہے. کون سا رسالہ ہے یہ؟ بہت طویل نام ہے. کاف کاف جی بتائیے کیا کاف آتا ہے؟ ہاں جناب کاف آ گیا ہے. خا جی خا خا. اللہ. واو واو. لگتا یہ ہے یہ پہنچ رہے ہیں. واو نے تو سبھی کو غائب کر دیا ہے. یہ نام بھی تھوڑا سا خوفناک ہے. دیکھیں جناب کہاں پہنچتا ہے. یہ اسکرین بھی بلیک ہو گئی ہے. کیا نام ہی بتا دیں آپ؟ خوفناک جادوگر. خوفناک جادوگر بتایا ہے. کیا واقعی اس رسالے کا نام خوفناک جادوگر ہے؟ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. سکر والوں نے انبلیویبل 5 نمبر دوبارہ حاصل کیے ہیں. کیا ہماری ٹیکنیکل پرابلم دور ہو گئی ہے تو ہم اگلے سوال کی طرف چلیں. چلیں جناب. یہاں موجود حاضرین سے کچھ سوالات ارے ہاں ہمارے مقدس نے جو یہ پیکٹ تحفہ دینا ہے ارے واہ وہ انشاءاللہ 3 سوال کیے جائیں گے اور اگر تینوں کے صحیح جواب ایک ہی اسلامی بھائی نے دیے تو پھر یہ تحفہ پیش کیا جائے گا. بات ہو 3 سوال آپ پھر لائے بھی بڑے مشکل ہوں گے. ایسا بڑے آسان سوال آسان سوال ہے. چلے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں یہ تحفہ جائے اور اس کی ترغیب بھی دینا دراصل ویسے میں یہ چاہوں گا یہ پہلا موقع تو ان کو دینا چاہیے جو ہمارے سلسلے میں بلا ناغہ آتے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے نا. ایسے کتنے ہیں جن کا جو بلا ناغہ آتے ہیں چھٹی نہیں کی آج تک؟ اچھا اتنے سارے ہیں. یوسف بھائی کیا یہ صرف ایک پیکٹ ہی دیں گے یا مزید کوئی تبرک بھی اضافہ کر دیں؟ چلیں آپ 3 سوال پوچھ رہے ہیں تو چلیں روئی بھی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. مقدس روئی. چلیں جلدی کریں یوسف بھائی. وہ کیا تحفہ تھا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج دیا گیا؟ پہلا موقع انہیں دیا جائے کہ جو پابندی کے ساتھ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں. جی آواز نکالے گا اسے نہیں پوچھا جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراہیم لالہ اتاری. جی ماشاءاللہ. نماز جواب درست دے دیا ہے. دوسرا سوال آپ سے بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کہاں تشریف فرما تھے جہاں سے آپ کو معراج پر لے جایا گیا؟
سارے اسلام پہ خاموشہ. جی حرم شریف میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے. کیا بتایا, جواب کیا دیا؟ حرم شریف میں. حرم شریف. مکہ پاک میں تو تھے لیکن کسی مکان میں آرام فرما تھے. وہ کس کا مکان تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. نہیں, یہ غلطی ہو گئی. دوسرے اسلامی بھائی کی طرف جائیں گے. چلیں, پابندی سے آنے والے کسی دوسرے کو موقع دیا جائے. جی چلیں, انشاءاللہ ان کو پھر بھی جو ہے وہ ہم تحفہ پیش کریں گے. ان کو کاٹن مدینہ انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ وہ مبارک کاٹن ہے, روئی ہے جو سنہری جالیوں سے مس ہوئی ہے. سبحان اللہ. جی السلام علیکم. ام ہانی, حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تھے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. یہ مدنی منع بھی پابندی سے آتے ہیں ماشاءاللہ. جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی, اس رات آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی. اس مقام کا نام بتائے جہاں پر یہ نماز ہوئی. جی مسجد اقصی. مسجد اقصی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حتیم کسے کہتے ہیں؟ تیسرا سوال درست جواب دینے پر تحفہ لے جائیں گے. حتیم کسے کہا جاتا ہے؟ چلیں آسان کر دیتا ہوں, مطاف کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی مشکل ہو گیا ہے. جی 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 وہ جگہ جس کے اندر سے جائیں تو کعبے میں داخل ہونا. جی جناب, جنت یہ کعبے کا جو پرنالہ ہے اس کے نیچے وہ جگہ بنتی ہے, اور یہ عین کعبہ بھی ہے. جواب تینوں درست دے دیے ہیں. مبارک تحفہ ان کو دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ باکس ان کو تحفے میں دیا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ مقدس کاٹن بھی تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. چلے جناب, میرپور خاص والے اب درست کریں گے, مکمل کریں گے. بتائیے کیا مکمل کرنا ہے؟ جی یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے. الف. دو بار آ گیا الف. جی 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. لام. کیا لام آتا ہے؟ نہیں آتا, غلطی ہو گئی ہے. با. بتائیے کیا با آتا ہے؟ نہیں, با بھی نہیں آتا. اللہ. میرپور خاص کے اسلامی بھائی, صحابی رسول کا نام ہے, کچھ تو کہیے. 5 سیکنڈ. نون. کیا نون آتا ہے؟ نون بھی نہیں آتا. اللہ اللہ اللہ. بہت سارا سفر باقی ہے اور آخری اشارہ رہ گیا ہے. اب جواب دینے پر 1 نمبر ملے گا. شاید آپ کا کہا گیا ایک لفظ. 3 سیکنڈ. جلدی کریں.
سید مدینہ دکھلا دو سبز گنبد سید مدینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ اور بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے آقا بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے آقا بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے پیارے نبی ہمارا پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا تار تیری جرأت تار تیری جرأت جائے گا مدینہ تار تیری جرأت جائے گا مدینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل آج 6 رجب المرجب کی فکر مدینہ کریں گے. یہاں موجود حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت کر لی. اذان و اقامت کا جواب دیا. شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. کیا آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا؟ آپ اور جی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کسی کی نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا. سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. کیا 2 درس دیے یا سنے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا؟ فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. کیا فکر مدینہ کی؟ صلاۃ التوبہ پڑھی. سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کرتے ہوئے سنت باکس قریب رکھا. سنت قبلیہ اور
فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت، اوابین ادا کی، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی، کیا کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ تفسیر پڑھی، انفرادی کوشش کی، کیا مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، کسی سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی، کیا پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، کسی سے فضول سوالات تو نہیں کیے، نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا، تہمت، گالی گلوچ تو نہیں کی، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی، کیا صدائے مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے ہوئے مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، کیا مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، کیا زبان کا قفل مدینہ لگایا، ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہہ سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، کیا سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چل کے ناظرین، آئیے ذہنی آزمائش سیزن 8 کے پہلے سیمی فائنل کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فاروق صدیقی ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش کی ٹیم کو اور مزید ترقی عطا فرمائے اور ذہنی اور دعوت اسلامی کو اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہماری لائٹ چلی جاتی ہے پھر بھی ہم اس کو مطلب پیکج کر کے نیٹ کا دیکھتے ہیں اور بڑے اہتمام سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور اس سے ہمیں بہت معلومات بھی حاصل ہوتی ہے۔ جی جی، اللہ آپ کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، آپ کی محبت بھی ہے، علم دین کا شوق بھی ہے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ندیم ضیاء اتاری مدینہ الاولیاء ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، ذہنی آزمائش سلسلہ کے میموری کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ان کی بھی ترکیب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آپ کی اس کال کو مجلس سے عرض کرتا ہوں کہ مکتبۃ المدینہ کی مجلس کو پہنچا دیا جائے۔ مشورہ اچھا ہے، ویسے اس کی اپلیکیشن موجود ہے۔ سارے سلسلے جو ویڈیو سلسلے ہیں ہمارے، یہ ذہنی آزمائش جو کوئز اپلیکیشن ہے یہ الگ ہے اور ذہنی آزمائش ویڈیو اپلیکیشن الگ ہے۔ وہاں سیزن 1 سے لے کر 7 تک کے سلسلے اپلوڈ ہو چکے تھے اور امید ہے اب سیزن 8 کے سلسلے بھی اس پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ لیکن میموری کارڈ بھی آئے ہیں سیزن 5 تک کے، الحمدللہ ہمارے پاس میموری کارڈ موجود ہے۔ اچھا، 350 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیں یہ اچھی بات ہے۔ اب آگے کے سیزن بھی اس میں اللہ نے چاہا تو ڈال دیے جائیں گے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بریلی شریف سے نفیس اتاری عرض کر رہا ہوں۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور ہم سے ہر روز ایک ٹیم جدا ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ذہنی آزمائش سیزن 8 بھی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ عرض ہے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ فائنل میں تشریف لائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ انشاءاللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں۔ دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے فائنل میں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب پیر حمزہ احمد قادری گجرات سے عرض کر رہا ہوں۔ جامعۃ المدینہ میں درجہ ثالثہ اسلام نگر میں پڑھتا ہوں۔ ہمارے امتحانات اب بہت قریب آ گئے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین میرے آمین۔ والدین کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائے گا اللہ رب ان کی بے حساب مغفرت فرما دے اور مجھے جو ہے مدینہ شریف کی دعاؤں سے بھی نواز دے۔ آمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے ذریعے آزمائش سلسلے کو اور مقبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان لوٹی گیس فیلڈ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا اور اچھا سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے سلسلے 24 میں الحمدللہ ہمارے بھی سلسلہ ذہنی آزمائش میں حاضری ہوا. حاجی عبدالعزیز صاحب آپ سے ملاقات کی بہت شوق تھی لیکن ملاقات تو نہیں ہوا, دیدار ہوا ہے. آپ سے عرض ہے کہ آپ ڈیرہ مفتی بلوچستان میں کب تشریف لا رہے ہو؟ جزاک اللہ, آپ سب کی کال کا بہت شکریہ. آئیے انشاءاللہ زندگی رہی تو ڈیرہ بگٹی بھی آئیں گے اور ڈیرہ بگٹی والے انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں تاکہ سلسلے کو مزید ہم آگے لے کر چلیں. جی 40 نمبر ہیں سکھر کے, 29 نمبر ہیں میرپور خاص کے. اب میرپور خاص والوں کو مزید کوشش تیز کرنی ہوگی کیونکہ 2 ہی سیگمنٹ باقی ہیں. جی ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں جن کو انعام دینا ہے, ان کا نام نکلا ہوگا اور یہ باب المدینہ سے. یوسف بھائی ہمارے کچھ مہمان بھی آئے ہیں آج, تو مہمان سے بھی ہمارے کوئی سوال کر لیں ماشاءاللہ. اچھا یہ غلام مرتضی بھائی ہیں وہاڑی سے, جی اپنا تحفہ وصول کرنے کے لیے یہاں پر تشریف. اچھا وہاڑی سے یہاں آ گئے ہیں, کیا بات ہے مدنی. اب تو پھر مدنی قافلہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. آئیے آئیے ماشاءاللہ, مرحبا, آئیے ماشاءاللہ. ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں ماشاءاللہ, ان کو مرحبا کہتے ہیں. کوئی آسان سا سوال کر لیں یوسف بھائی. چلے میں سوال کرتا ہوں. ماشاءاللہ کیا پیارے پیارے تحفے آپ کو وہاڑی سے آنے والوں, ماشاءاللہ مدنی قافلے کا تحفہ بھی دے دیں. چلے ماشاءاللہ سوال مدینہ ان کو تحفے میں. چلے سوال یہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں وہ کون سی رات ہے جس کو نزول قرآن کی رات کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان میں وہ کون سی رات ہے جو نزول قرآن کی رات کہلاتی ہے؟ 27 رمضان المبارک. ویسے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب قدر. ہاں, اس کا جواب یہ ہوگا کہ شب قدر جو ہے وہ نزول قرآن کی رات ہے. ہاں کچھ علماء, جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ 27 رمضان شب قدر ہوتی ہے, مگر شب قدر بدلتی بھی رہتی ہے. تو شب قدر وہ رات ہے, وہ نزول قرآن کی رات ہے. جواب انہوں نے درست دیا, انہیں تحفہ پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ سوغات مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں جناب. آپ چلتے ہیں, سفر ہے مگر اکیلے. آئیے راؤنڈ شروع کرتے ہیں. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی سیٹس کے قریب کھڑے بھی ہو جائیں گے. ایک ایک اسلامی بھائی آس پاس ادھر بھی آ جائیں گے. آج سفر ہے مگر اکیلے کا انداز کچھ الگ ہوگا. جی آئیے, ہر اسلامی بھائی کے پاس 5 نمبر کمانے کا موقع ہے, مگر انہوں نے صرف صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے, پہلی باری ہوگی ہمارے احمد نعیم نام ہے آپ کا. اچھا یہ نام چینج ہو گئے ہیں. چلیں سکھر کے اسلامی بھائی کی باری ہے. آپ نے صرف غلط کہنا ہے یا صحیح کہنا ہے. عید الفطر کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. غلط. جمعہ کے دن حج کا ثواب 100 حج کے برابر نہیں ہے. جلدی جواب. جی آپ نے کہا غلط. ہجرت سے پہلے جمعہ فرض ہو چکا تھا. غلط. قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. غوث پاک کی کنیت ابو محمد ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. اب دیکھنا یہ ہے 5 سوال میں سے کتنے صحیح کہے کتنے غلط کہے. کتنے نمبر حاصل کیے ہمارے سکھر کے اسلامی بھائی نے؟ 4 نمبر جواب, 4 صحیح جواب دے کر 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جو غلطی ہوئی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. جمعہ کے دن حج کا ثواب 100 حج کے برابر نہیں ہے, یہ بالکل صحیح بات تھی لیکن انہوں نے غلط کہہ دیا, اس لیے ان کو یہاں پر نمبر نہیں ملا. میرپور خاص والوں کی باری ہے. سورۃ الجمعہ 28ویں پارے میں ہے. جلدی جواب دیں گے. غلط. داروغائے جنت کا نام رضوان ہے. صحیح. جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. غلط. شوال المکرم 10واں مہینہ نہیں ہے. جلدی جواب دیں گے. غلط. موتا امام مالک امام محمد کی مشہور کتاب ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. اب دیکھنا یہ ہے میرپور خاص والوں نے 5 میں سے کتنے صحیح اور کتنے غلط جواب دیے ہیں. چلو
انہوں نے 2 غلطیاں کر لی ہیں. پہلا سوال تھا سورۃ الجمعہ 28ویں پارے میں ہے. جی ہاں 28ویں پارے میں ہے, یہ غلطی ہو گئی. اور موطا امام مالک امام محمد کی مشہور کتاب ہے, یہ غلط تھا. بہرحال اب چلتے ہیں, سکھر والوں کی باری ہے. بہار شریعت کے کل 30 حصے ہیں. صحیح. حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا. صحیح. مسجد نبوی کی زمین پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے باغ تھا. صحیح. جنت البقیع مکے میں ہے. غلط. سردار آباد فیصلہ آباد کو کہا جاتا ہے. صحیح. آپ کا نام حبیب اللہ ہے. صحیح. اچھا یہ جواب سوال نہیں تھا, ویسے ہی کہہ دیا میں نے. چلے جناب دیکھتے یہ ہیں کہ 5 میں سے کتنے جواب صحیح حاصل کیے, کتنے نمبر حاصل کیے. حبیب اللہ نے بھی ایک غلطی کی ہے. بار شریعت کے 30 حصے نہیں ہیں اور انہوں نے صحیح کہہ دیا تھا. اب باری ہے میر پور خاص والوں کی. مدنی مدینے والے اعلی حضرت کا مشہور کلام نہیں ہے. غلط. جنت المعالی مدینے کے قبرستان کا نام ہے. غلط. مرکز الاولیاء ملتان کو کہا جاتا ہے. صحیح. شب معراج 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے. غلط. احیاء العلوم امام اعظم کی تصنیف نہیں ہے. صحیح. جناب دیکھنا یہ ہے کتنے غلط ہیں اور کتنے صحیح ہیں. بعض اوقات یہ سامنے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نا آسان جواب میں غلطی کر دی, تسی تھے اور پھر تمہیں پتا چلے گا. براہ راست کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. 3 غلطیاں ہو گئی ہیں. مدنی مدینے والے اعلی حضرت کا مشہور کلام نہیں ہے, واقعی یہ امیر اہل سنت کا کلام ہے اور یہ جملہ صحیح تھا, تھوڑا ٹویسٹ کیا جاتا ہے اس لیے یہاں غلطی ہو گئی. مرکز الاولیاء ملتان کو نہیں کہا جاتا بلکہ لاہور کو کہا جاتا ہے, یہاں بھی ان سے غلطی ہو گئی. اور شب معراج یقیناً 27 رجب کو ہوتی ہے, مگر وہی بات ہے پریشر کی. اب باری ہے جناب سکھر والوں کی. موطا امام محمد حدیث کی کتاب ہے. صحیح. اعلی حضرت نے پہلا فتویٰ 14 سال سے بھی کم عمر میں دیا. صحیح. فتاوی امجدیہ مفتی امجد علی اعظمی کے فتووں پر مشتمل ہے. صحیح. مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوا کرتا ہے. صحیح. چغل خور قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. غلط. آپ نے کہا غلط, حالانکہ یہ بھی صحیح تھا. 5 صحیح جواب تھے, 4 آپ نے صحیح کہہ کے 1 نمبر ضائع کیا اور اب جناب 4 نمبر حاصل کیے ہیں سکھر کے اسلامی بھائی نے. اب باری ہے ہمارے میر پور خاص والوں کی. حضرت میکائیل قیامت کے دن سور پھونکیں گے. غلط. بریلی سے مدینہ رسالہ مدینے کے فضائل پر مشتمل ہے. غلط. تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. صحیح. امیر اہل سنت کا پہلا رسالہ نماز کے موضوع پر تھا. غلط. مفتی احمد یار خان کا بازار کراچی میں نہیں ہے. مفتی احمد یار خان کا بازار کراچی میں نہیں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. دیکھنا یہ ہے 5 میں سے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. 1 غلطی کر دی ہے. تیسرے سوال پر تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل امیر اہل سنت کا رسالہ نہیں ہے. اب جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں گے. مقابلے میں فرق بہت بڑھ گیا ہے. اب دیکھنا اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے. دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ. اب بتائیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 52 نمبر ہیں سکھر کے, 38 نمبر ہیں میر پور خاص کے, 16 نمبر کا فرق ہے اور یہ سیگمنٹ 20 نمبر کا ہے. اب اگر میر پور خاص والوں کو آگے آنا ہے تو ایک تاریخ ایک بار پھر دہرانی پڑے گی. جی 14 نمبر کا فرق ہے اور میرے پاس 20 نمبر ہیں. بڑی آسانی سے آپ یہ 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں اگر سارے ہی صحیح جواب آپ دے دیں یا ان کو کہیں بھیج دیں. ایسا ہو نہیں سکتا. چلے جناب شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. چلے جناب بیل چیک کروائیے. ٹھیک ہے اب آپ کی باری ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جناب پہلا ہوگا سوال, دوسرا ہوگا شعر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب, اللہ غنی, نبی پاک سے جب, اب اس کے بعد تو کتنے سارے اس کے سیگمنٹ سوال بن سکتے ہیں.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں استفسار کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ سوال درست ہے تو جواب کیا ہے؟ حضرت سیدنا پہلے بھی ملا ہوا ہے ماشاءاللہ. چلے جناب، یہ بھی تحائف ہو گئے. اب مدنی چینل کے ناظرین، ایک شاندار تحفہ آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے لایا ہے. شاید چینل کی تاریخ میں ایسا سلسلہ پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. معراج کے دن آ رہے ہیں، معراج کا مبارک دن آ رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراج 63 سے زائد اشعار پر مشتمل اس پورے قصیدے کو ترنم کے ساتھ، طرز کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح، اس کی شرح بیان کی گئی ہے، اور یہ سلسلہ ان قریب شروع ہونے جا رہا ہے. آئیے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے. شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو. آج بہت خوشی ہے. دولہا بناؤ دولہا، دولہا بناؤ دولہا، دولہا بناؤ دولہا، دولہا بناؤ دولہا. معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ. آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں. یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے. اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی. جو عرش پر چل مگر ہوئے تھے نرانے، عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہ ہزاروں سال کا سفر ہے، مگر سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے. اور میرے آقا واپس تشریف لے آتے ہیں تو پیارے آقا کی رفتار عقل سے نہیں سوچی جا سکتی. کو جس نے سوچا دماغ سے ایک بابو کا پھوٹا، غیرت کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پہ چل رہے تھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے چار سوئے شہرا معراج مصطفیٰ ہے، چار سوئے شہرا معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ. آنے والے جمعہ سے روزانہ رات 9 بجے جمعرات اور ہفتے کے علاوہ آپ دیکھ سکیں گے سلسلہ نغمات رضا، جس میں قصیدہ معراج کی شرح بیان کی جائے گی. اس کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے. سوالات اس میں کتنے اشعار تھے؟ اس میں تقریباً 63 سے زائد اشعار ہیں، اور یہ تمام اشعار طرز میں اور شرح کے ساتھ پڑھے گئے ہیں. اس کو ریکارڈ کرنے میں کم از کم 12 گھنٹے لگے ہیں، اور اس کے بعد اب آپ اس کو دیکھیں گے کئی قسطوں میں. اب وقت ہے سوال کا. مدنی چینل کے ناظرین سے سوال ہے، ان مشہور صحابی رسول کا نام بتائیں جنہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعی اور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. کیا شاندار سوال ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ کے تابعی ہیں اور پیارے آقا کے صحابی ہیں. جواب ملے گا ماہنامہ فیضان مدینہ اپریل کے ماہنامے میں. اس کو حاصل کیجئے اور جواب دیجئے. آئیے دیکھتے ہیں آنے والی جمعرات کو دوسرا سیمی فائنل کس کا کس کے درمیان ہے. دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو، گھر سے رہا دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. جی اسلام آباد اور ساہیوال، ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ ذہنی آزمائش کا فائنل جو ہے وہ باب الاسلام سندھ اور پنجاب کے درمیان ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے اسلام آباد سے یا ساہیوال سے کون سی ٹیم جو ہے اس سے کوالیفائی کرتی ہے. جمعرات کو انشاءاللہ یہ سلسلہ دیکھیں گے. رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو علم دین کا نور عطا فرمائے، ہم سب کو عالم با عمل بنائے. ہمارے میرپور خاص والوں کے دعا کریں کہ اللہ ان کا آنا بھی قبول کرے اور ان کو مزید آگے برکت عطا فرمائے. آئیے صلاۃ السلام کے 2 اشعار پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تاجدار حرم شہنشاہ دی، تاجدار حرم شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو نگاہ کرم اے
شہنشاہ دی ہولی گاہے کرم، اے شہنشاہ دی ہولی گاہے کرم، مجھ پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، اب بلا لو